आदाब अर्ज़ है तमाम सुनने वालों को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आपके शहर का माहौल कैसा है, मौसम कैसा है, ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी जो है वो शुरू करते हैं। बहुत ही चुलबुली, नटखट सी और मज़ाहिया सी है। उम्मीद है आप सबको बहुत लुत्फ़ आएगा। तो शुरू करते हैं कहानी, जिसका नाम है लिख देना आँखों से, और इसकी मुसन्निफ़ा हैं रिहाना आफ्ताब। जूनियर खबीस, कहाँ मर रहे हो? अपने बेड पर मर रहा हूँ। एहतजाज और फजी की दहाड़ पर बड़ा इत्मीनान बख्श जवाब मौसूल हुआ। सारा कुछ इस मनहूस के बाइस हुआ। अच्छा भला घर पर थे। इस जूनियर के बच्चे ने हॉस्टल में रहने का शोशा छोड़कर दादाजी के जलाल को आवाज़ दे दी, और उन्होंने उठाकर फेंक दिया हमें इस हड़प्पा और मोइंजोदड़ो की शक्ल से मिलते इस घर में। अपने साथ हमारी ज़िंदगी भी जहन्नुम बनाने में कोई कसर न छोड़ी, और अब आराम से लेटा मर रहा है। घर की हालत देखो, ऐसा लग रहा है डाकू हमें लूट कर अभी अभी गए हैं। राहब तपा बैठा था। उसने सामने रखी झाड़ू को एक किक लगाई। घर में कितनी हसीन हसीन लड़कियों का आना जाना था। वो लहराते बल खाते आंचल, और कहाँ ये काठ कबाड़। स्टोर से सादैन की गमज़दा आवाज़ सुनाई दी। जहांबान जूनियर बिस्तर पर दराज टांग पर टांग चढ़ाए पैर हिला रहा था। दादी जी ने कहा भी कि कोई मुलाजमा साथ ले जाओ, मगर इस औरत पे ज़ार। जूनियर ने फ़ौरन मुंह पे ना कर दी। और अब खुद तो मर रहा है। ओए सादैन, ज़रा आ, इसे निकालें कमरे से। हमारी ज़िंदगी को भयानक सूरत हाल से दो चार करके कैसे पड़ा पड़ा ईंट रहा है। वो हसीन दो शैज़ाएँ जब सुनेंगी कि हम चार हैंडसम दिल फरेब जवान यहाँ पर दादा के पुराने महल में सुधार चुके हैं, तो क्या बीतेगी उनके दिल पर। राहब ने पेशानी पीट ली। खबरदार, जो हाथ लगाया तुम तीनों ने मुझे, खामखा मेरी शर्ट की क्रीज ख़राब करोगे। तुम लोगों से बर्दाश्त कहाँ होगा कि मैं आराम करूं। उठ रहा हूं। तीनों को गज़बनाक नज़रों से अपनी तरफ बढ़ते देखकर उसने उठने में ही आफियत जानी। तुझे किस शैतान के बच्चे ने मशवरा दिया था कि तू दादाजी से हॉस्टल में रहने की बात कर? एहतजाज से सख्त चितवनों से घूर रहा था। ये क्या तुम लोग उस वक्त से शोर कर रहे हो? ओहो, देखो जी इसके तेवर। अभी जब आप NED के होनहार तालिब इल्म फ़र्श पर झाड़ू पोछा लगाएंगे तो हमारे दिली हालात से आगाह हो जाएंगे। मैं, यानी कि मैं, जहांबान जूनियर झाड़ू और पोछा लगाऊंगा? उसका इस्तेज़ाइया अंदाज देखकर तीनों ने इकट्ठे उस पर चढ़ाई कर दी। तीनों ने इकट्ठे बोलना शुरू कर दिया, मारे गमो गुस्से के। और जब काफ़ी देर बाद एहसास हुआ कि जहांबान जूनियर गानों में उंगली ठूंसे बैठा है, तो तीनों ही चुप हो गए। मगर सादैन की बैटरी चार्ज थी। हम तीनों डैशिंग जवान तुझे जमादार लगते हैं? उसका क्लिक दूर ना हुआ। थोड़े बहुत लब बाहम मिस करते वो सर झुका गया। उसकी मुस्कुराहट उन्हें मज़ीद बौखला गई। मारो पीटो, जहन्नुम वासिल करो इस गद्दार को। यार, लड़ाई से कता नज़र देखो ज़रा, अभी तीनों कमरे सेट करने हैं। ये गर्द से अटा फर्श साफ़ करना है। किचन का रूप देकर अभी लंच भी तो बनाना है। दुर्गत बनने से पहले जूनियर ने काम की तफसीलात उंगलियों पर गिनकर उनका ध्यान अपने आप से हटाने की कोशिश की। ये अभी लंच कौन बनाएगा? राहब ने हौलनाक अंदाज में कहा, जैसे लंच बनाने की नहीं, मिसाइल दागने की बात हो। फिर उन चारों के कहकहों से खाली घर गूंजने लगा, क्योंकि उन चारों ने लंच के लिए एक दूसरे की तरफ उंगली उठाई हुई थी। उनकी गुफ्तगू बगौर सुनती आयशा हंसते हंसते लोटपोट हो गई थी। आयशा, लंच में क्या बना रही हो? अम्मी उस तक आईं। वो अपनी हंसी पर काबू पा चुकी थी। आप बताएं। जो दिल चाहे बना लो। यूँ भी सब्ज़ी और मछली से तुम्हारी जान जाती है। बिरयानी बना लेती हूँ। बना लो। अम्मी, लगता है पड़ोस में लोग आ गए हैं। यहाँ जाफ़र साहब होते थे, काफ़ी अरसा ये लोग रहे। तुम्हारे दादा से अच्छे ताल्लुकात थे उन लोगों के। 3 बेटे थे, बहुएं भी बड़ी सुलझी हुई और खूबसूरत थीं। जब मैं ब्याह कर आई तो काफ़ी आना जाना था उन लोगों का। फिर बेटों का बिजनेस चल पड़ा तो कहीं और शिफ्ट हो गए। घर एक अरसा से बंद पड़ा था। अच्छा है फिर से आबाद हो गया। कल शाम ही शिफ्ट हुआ है सामान, पता नहीं कौन आया है। तुम्हारे बाबा बता रहे थे कि जाफ़र साहब की ही फैमिली शिफ्ट हुई है। अगर ज़हरा, निगहत या ज़बूर होती तो ज़रूर मिलने आती। काफ़ी दोस्ती थी मेरी उनसे। किसी खातून की तो आवाज़ भी नहीं आ रही, आयशा ने बताया। हाँ, लगता तो यही है कि जाफ़र साहब के पोते ही आए हैं। तुम्हारे बाबा ऐसा कुछ कह तो रहे थे। फ़ोन की बेल बजी तो अम्मी अंदर बढ़ गईं, जबकि आयशा किचन की तरफ चल दी। उसके हाथ तेज़ी से कौरमा के मसालों से निबरत आजमा थे, मगर कान घर के बीच दीवार के पार लगे हुए थे, जहाँ से खटर पटर की आवाज़ इस बात का ऐलान कर रही थी कि सामान को ठिकाने लगाया जा रहा है।
ओए खबीसो, दफ़ा करो, अब सफाई सुथराई को, खाने का कुछ इंतज़ाम करो। बिरयानी दम पर थी जब दीवार पार से आवाज़ें आने लगीं। आवाज़ खासी दिलफरेब और सहर अंगेज़ थी, और मर्दाना खूबसूरत आवाज़ तो अज़ल से आयशा को अपनी गिरफ्त में ले लेती थी। उसने आवाज़ पहचान ली थी। ये जूनियर था, क्योंकि वो तीनों बार बार उसकी काम चोरी पे उसे शर्म दिला रहे थे, और वो आराम से उनकी गोलाबारी को खातिर में ना लाते हुए मिसाइल दाग रहा था। तीनों कमरे सेट हो गए थे। जूनियर झाड़ू पोंछा छोड़कर हर काम करने को तैयार था। नाचार ये काम तीनों को मिल बांट कर करना पड़ा। सहन में लगे नीम और आम के पेड़ के नीचे 4 कुर्सियां रखकर बड़े से सहन को लॉन बनाया गया था। घर अब सही मानों में घर लग रहा था। पेड़ के साए में वो चारों कुर्सियों पर गिरे पड़े थे। उनके चेहरे फाका ज़दगान का नक्शा पेश कर रहे थे। वाकई यार, अब तो भूख गजब की लगने लगी है। हाय मेरी महबूबा, एहतजाज ने लंबी आह भरी। सादैन भड़क उठा। कौन सी महबूबा? मेरी मोहब्बत, मेरा पहला इश्क, मेरा जुनून, हाय मेरी चाय, जूनियर ने दुहाई दी। जा ना सादैन, चाय बना ला, राहब ने खुशामदी अंदाज में कहा। उठा पटक खींचा तानी ने चारों के इंजर पिंजर ढीले कर दिए थे। मैं ही नज़र आता हूँ तुम लोगों को पतली गर्दन का। जूनियर से कहो मैंने अभी किचन की सफाई की है, वो भड़क कर बोला था। बड़ी अच्छी सफाई की है तूने, देख कर आ रहा हूँ। ये सिंक पे खड़ा काकरोच रूनुमाई कराकर अपनी मूँछों को ताव दे रहा था। जूनियर सादैन पर बरस पड़ा। भाई मुझ में तो लड़ने की भी हिम्मत नहीं, कोई जाकर बाजार से खाना ले आओ। एहतजाज की फरियाद को किसी ने खातिर लायक ना जाना। किसी का भी उठने का मूड नहीं था। अगर मारे भूख के मेरा दम निकल जाए तो मेरी अम्मा को इतला दे देना कि हर संडे को भूखे को खाना खिला दें। आह मैं चला, राहब ने गर्दन लटका ली। आयशा को बेसाख्ता उन पर तरस आ गया। लड़के कहाँ आदी होते हैं हांडी रोटी पकाने के, ऊपर से भूख के भी कच्चे होते हैं। आयशा बिरयानी ज़्यादा हो तो पड़ोस में भी भिजवा देना। मेरा बीपी लो हो गया है, चक्कर आ रहे हैं, वरना जाकर खुद मिल आती। मैं ज़रा लेटने जा रही हूँ। अम्मी ने आकर पैगाम दिया तो उसका दिल बिल्लियों उछलने लगा। अभी वो यही सोच रही थी। मार्बल की ट्रे में उसने चिकन बिरयानी निकाली, छोटे बाउल में सैलड निकाला और दोनों चीज़ों को पेपर से ढककर मेन दरवाजे तक आई। गली सुनसान हो रही थी। कोई बच्चा भी नज़र नहीं आ रहा था जिसके ज़रिए खाना भिजवाती। वो उल्टे कदमों अंदर आई। अम्मी आंखें मूंदे लेटी थीं। उसे डिस्टर्ब करना मुनासिब ना लगा। 2 ही कदम का तो फासला है, खुद दे आती हूँ। इस वक्त वो मैरून शर्ट, दुपट्टे और ब्लैक ट्राउज़र में मलबूस थी। उसने अपने सरापे पर एक नज़र डाली और गली में निकल आई। हाय, इस कफस में कौन आ गया? देखो, शायद कोई परी मेरा पूछने आई होगी। तुझे तो अल्लाह नहीं पूछता, परी क्या पूछेगी? अभी उसने बेल बजाई ही थी कि अंदर से बातों की आवाज़ें आने लगी। तोबा, ये लोग इतना तेज़ बोलते हैं कि 10 घर सुन लें, लेकिन गुफ्तगू होती दिलचस्प है। वो मुस्कुराने लगी। ओए जूनियर, जा भाई उठ, दरवाज़ा खोल, एहतजाज ने कसलमंदी से पड़े पड़े कहा। उठ ना, इसे तो अब अल्लाह ही उठाएगा। तुम सबके पैरों में मेहंदी लगी है कमीनों। सादैन की बात पर वो झंझलाते हुए उठा था। अल्लाह जाने वो मुबारक दिन आएगा भी या हम कंवारे अरमान लेकर सुधार जाएंगे। जवाब ठंडी आह के साथ राहब ने दिया था। भारी कदमों की आहट दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। खट से दरवाज़ा खोलकर वो उसके रूबरू था। ग्रे जीन्स, ब्लैक टी शर्ट की किस्मत जगा रहा था। उफ, इसकी आंखें हैं कि पारा। आयशा एक पल को ठिठक गई। खुद जूनियर भी हैरान रह गया। बेसाख्ता 2 कदम पीछे हटा। उसके वहमो गुमान में ना था कि दरवाज़ा खोलने पर किसी लड़की की सूरत नज़र आएगी। जी फरमाइए, लहजा खासा रूखा फीका था। आयशा को एहसास हुआ कि उसकी आवाज़ की तरह उसकी पर्सनालिटी भी बंदे को हिप्नोटिज्म करने की सलाहियत रखती है। सादैन ने भी मैरून लहराता आंचल देख लिया था और लड़की का नारा लगाया तो वो दोनों भी सीधे होकर दरवाजे की तरफ दौड़े। अंदर आइए। इससे पहले कि आयशा कुछ कहती, राहब ने जूनियर के शाने से उचक कर कहा। बाकी दोनों भी दाएं बाएं आ खड़े हुए थे। वो गरचे बहुत बोल्ड थी, मगर 4 जवान लड़कों को बेक वक्त अपनी तरफ मतवज्जा पाकर नर्वस होने लगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं यहाँ पड़ोस में रहती हूँ, यह आप लोगों के लिए लाई थी। उसने ट्रे उनकी तरफ बढ़ाई, जिसे सादैन ने फ़ौरन पकड़ लिया। अंदर आइए, धूप बहुत तेज़ है, कुछ ठंडा। एहतजाज ने आदाब मेज़बानी दिखाने चाहे तो राहब ने उसकी ज़बरदस्त चुटकी ली। कमीने, घर में कोई ठंडा वंडा नहीं है। वो बज़ाहिर सरगोशी में बोला था, मगर उसने सुन लिया। उसके लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। नहीं शुक्रिया, वैसे अगर आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक हमारे दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। चलती हूँ। वो अपना एतमाद बहाल कर चुकी थी। अंदर कैसे आती वो चारों तो दरवाजे पर ही खड़े थे और उसका एक पैर अंदर और दूसरा बाहर था।
तीनों ही की नज़रें पुरशौक थी, मगर वो सपाट नज़रों से उसे देख रहा था। उसका इरादा उसे बाहर से ही टरखाने का था। वो पलट गई तो जूनियर ने धड़ से दरवाज़ा बंद कर दिया। कितने गैर मुहज़्ज़िब हो, मुरव्वतन भी तुमने उसे अंदर आने को नहीं कहा। सादैन उसे घुरक रहा था। मैं ऐसे फजूल काम नहीं करता। उसका लहजा उखड़ा था। राहब ने सादैन को तनबीही नज़रों से कुछ समझाया तो वह चुप रह गया। घर आकर उसने कान उसी तरफ लगा दिए। कितने अच्छे पड़ोसी हैं हमारे, अल्लाह ऐसे पड़ोसी हर भूखे लड़के को दे। ये एहतजाज की दुआ थी। ट्रे इधर लाओ, देखो पका क्या है। राहब ने झपट कर न्यूज़पेपर उठा लिया और वो इकट्ठे चीखने लगे। बिरयानी! खाने के साथ साथ वो लोग मुसलसल मेहरबान पड़ोसी की बात कर रहे थे। उनकी गुफ्तगू छिछोरी नहीं थी। एहतराम और इज़्ज़त उनके लहजे से अयां था कि उनकी परवरिश यकीनन किसी अच्छी आगोश की मरहून मिन्नत थी। वो तीनों बोल रहे थे जबकि जूनियर खामोश था। आयशा के वालिद सईद अहमद बैंकर थे। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। घर में मोहब्बत, प्यार, सुकून ने उसकी शख्सियत में एतमाद का रंग गहरा कर दिया था। बाबा और अम्मी की मोहब्बत की फुहार में वो परवान चढ़ी थी। दादा दादी कई साल पहले वफ़ात पा चुके थे। वो बी फार्मेसी की स्टूडेंट थी। चूँकि इकलौती थी सो कभी कभी अपने अकेलेपन से उकता जाती थी। बाबा सुबह के गए शाम को लौटते थे और वो भी यूनिवर्सिटी से आकर अम्मी की हेल्प करने की कोशिश करती थी। ऐसे में पड़ोस का घर आबाद हुआ तो उसकी तन्हाई किसी हद तक खुशगवार गुजरने लगी। अगले रोज़ आयशा यूनिवर्सिटी से रूबा के साथ बस स्टॉप की तरफ जा रही थी। रूबा उसकी कॉलेज और अब यूनिवर्सिटी फ़ेलो थी, उसकी वाहिद दोस्त। सुबह तो बाबा उसे ड्रॉप कर जाते थे, मगर वापसी उसकी रूबा के साथ ही होती थी। वो उसी के एरिया में दूसरे ब्लॉक में रहती थी। वह मुसलसल रूबा से नए पड़ोसी की बातें कर रही थी। तभी एनईडी यूनिवर्सिटी के सामने से गुजरते हुए उसे वो चारों नज़र आ गए जो एक ही बाइक पर सवार होने की कोशिश कर रहे थे। रूबा, ये वही लड़के हैं। उसने ज़रा परे होकर सरगोशी की। यानी कि तुम्हारे नए पड़ोसी? रूबा का लहजा हैरान कुन था। लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? जिक्र तो कर रहे थे कल अपनी लड़ाई में कि एनईडी के स्टूडेंट हैं। दिलचस्प। रूबा को भी उनमें दिलचस्पी महसूस हुई जो बीच सड़क को फरामोश करके गुफ्तो शनीद कर रहे थे। राहब कमीने, तुझे बाइक को आज ही हॉस्पिटल भेजना था। सादैन भिन्नाया हुआ था। यहाँ आते हुए दादाजी ने सिर्फ 2 बाइक ले जाने की परमिशन दी थी। कल राहब एरिया का सर्वे करने निकला तो उसने बाइक ठोक दी थी। यकीनन किसी लड़की को देख रहा होगा, एहतजाज ने कहा था, और बाइक बीमार होकर हॉस्पिटल सुधार चुकी थी। नतीजतन वो तीनों जूनियर की बाइक पर सवार होने की कोशिश कर रहे थे। आगे मामा पकड़ लेगा, डबल सवारी मना है, यूनिवर्सिटी से निकलते किसी लड़के ने कहा। जभी तो हम फोरिपल सवारी कर रहे हैं। राहब के जवाब पे चारों ने कहकहा लगाया था। दफतन जूनियर के लब भींच गए। उसकी नज़र ज़रा परे आयशा और रूबा पर पड़ गई थी। उसने यकीनन उसे पहचान लिया था। उसने आंखों पर सनग्लासेस चढ़ा लिए। जूनियर, स्टार्ट कर। ओए रुक जाओ, मैं पहले बैठ तो जाऊं। आगे तो खिसको। सादैन ने राहब की पुश्त पे धोल जमाते हुए बैठकर उसके शाने थाम लिए। जूनियर ने बाइक को किक लगाई और ये जा वो जा। बेचारा सादैन हक्का बक्का रह गया। वो जो खुद को बैठा हुआ तस्वुर कर रहा था, बाइक उसके आगे से गुजर गई और वो दोनों पैर सड़क पर जमाए, दोनों हाथ हवा में किए जो उसने राहब के शाने पर रखे थे, हैरान परेशान खड़ा का खड़ा रह गया। और जब सूरत हाल का अंदाज़ा हुआ तो उसने पोजीशन बदलकर बाइक के पीछे दौड़ लगा दी। ओए खबीसो, रुको, मुझे तो लेते जाओ, मैं छूट गया हूँ। आशा और रूबा का तो हंसते हंसते बुरा हाल था। माय गॉड, ये तो फुल ऑफ इंजॉयमेंट हाथ लग गई तेरे। रूबा ने हंसी काबू करते हुए कहा। बीच सड़क पे वो पागलों की तरह हंस रही थी। हैंडसम तो बिलाशुबा चारों हैं, मगर सामने वाला ज़रा ज़्यादा खूबरू है, रूबा कह रही थी, और आयशा की नज़रों में वो पारा सिर्फ आंखों वाला घूम गया। घर आई तो दीवार पार खटर पटर ने एहसास दिलाया कि वो लोग भी आ चुके हैं। अम्मी को सलाम करके वो ऊपर छत पर बने कमरे की तरफ बढ़ गई जो उसके तसरफ में था। अल्लाह जाने बेचारा सादैन कैसे आया। उसके लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। उसे शदीद भूख लगी थी। कपड़े चेंज करके नीचे जाने के बजाय उसके दिल में ख्याल आया कि ज़रा झांक कर तो देखे वो लोग क्या कर रहे हैं। अगरचे ये गैर इखलाकी हरकत थी, मगर आयशा की नीयत बुरी नहीं थी। ज़रा आगे जाकर वो खड़ी हो गई। हल्की हल्की गर्द की बिछी चादर में सहन उसके सामने था। आम के पेड़ के नीचे 4 कुर्सियाँ और छोटी सी गोल मेज़ पड़ी थी जिस पर जेली, ब्रेड और चाय के गंदे बर्तन पड़े थे। तीनों कमरों में मौजूद थे। उसने ज़रा सा रुख फेर कर देखा। किचन के अंदर राहब फ्रिज से पानी की बोतल निकाल रहा था, जबकि किचन से ज़रा परे नीम का पेड़ था। उसकी नज़रें बेसाख्ता ठिठक गईं। ब्लैक जीन्स, ब्लैक बनियान और ब्लैक ही टावल गले में डाले
पेड़ की डाल पे शीशा टिकाए जूनियर चेहरे पर शेविंग क्रीम लगा रहा था। वो कुछ इस स्टाइल से खड़ा था कि आयशा को उसका साइड पोज दिख रहा था, जबकि शीशा इस स्टाइल से रखा हुआ था कि शीशे से वो उसे बआसानी देख सकती थी। राहब, कम से कम ये सुबह के बर्तन तो उठा लो यहाँ से। हद हो गई, जिन बर्तनों को मक्खी चूंटी चख रही हो अब हम उनमें खाएंगे। एहतजाज को सदमा हुआ। फिलहाल तो लंच का बताओ क्या इंतज़ाम है। जूनियर ने शेविंग किट से शेविंग ब्रश निकालकर पानी में डुबोया, फिर चेहरे पर फेरने लगा। यार ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुकिंग के बारे में सीरियस होना चाहिए। हाँ मुझे पता है तेरे पास ख़वातीन का दस्तरख्वान है। कमरे से निकलते सादैन ने टुकड़ा लगाया तो एहतजाज उसे घूरने लगा। बात तो वाकई सही है कि रोज़ रोज़ के मुरगन खाने खाकर हम बीमार हो जाएंगे। जिस तरह सारे काम बट गए हैं इसी तरह पकाने की भी बात तय कर लेते हैं। आज डिनर सादैन बनाएगा, सुबह ब्रेकफास्ट जी, लंच मैं और डिनर जूनियर बनाएगा। इसी तरह रोज़ चलेगा। राहब ने कहा तो सब खामोश ही रहे कि बाहर के खाने खाकर वो भी उकता गए थे। फ़िलहाल अभी के लिए बताओ क्या लाऊं। सादैन गोया हुआ। चिकन सैंडविच, फिंगर चिप्स, कबाब, फ्राइड चिकन, मीठे में लौकी का हलवा और कलाकंद, और मेरे लिए जिंगर बर्गर। जूनियर ने भी फरमाइशी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मरो तुम लोग, मेरा जो जी चाहेगा वो लाऊंगा। बाइक बाहर निकालते हुए सादैन दहाड़ा। ये शेव करने का कौन सा वक्त है। एहतजाज ने नाकदाना निगाहों से उसके अमल को देखा। सुबह तो तुम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट ठूसने का इंतज़ाम करने चला गया था, इसी वजह से अभी कर रहा हूँ। राहब गंदे बर्तन किचन में ले गया था और अब अंदर से शड़प शड़प की आवाज़ आ रही थी। गालिबन उन्हें गुस्ल दिया जा रहा था। एहतजाज अंदर कमरे में कपड़े चेंज करने चला गया था। जूनियर ने शीशे को ज़रा सा ऊपर उठाया था ताकि ठोड़ी के नीचे रेज़र चला सके। दफातन उसके हाथ साकत रह गए। शीशे में ब्राउन सूट वाली हसीना को देखकर उसके लब भींच गए। उसने तेज़ी से गर्दन मोड़ी थी और आयशा काफ़ी देर से उसे देख रही थी। उसके एकदम पलटने से गड़बड़ाकर पीछे हट गई। उसकी सपाट नज़रों से उसे एक पल को खौफ भी महसूस हुआ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। दरवाज़ा खोलते ही शफीक से बाबा पे नज़र पड़ी तो आयशा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वालेकुम अस्सलाम। आज आपको देर हो गई। एक दोस्त की अयादत को चला गया था। फ्रूट के शापर बाबा ने उसे थमाए। फलों को सलीके से फ्रिज में रख कर चाय बनाने लगी। चाय और समोसे लेकर आई तो अम्मी बाबा रोज़मर्रा की बातें कर रहे थे। मामूल की तरह वो भी उनकी बातों में हिस्सा लेने लगी। रोज़ बाबा के आने के बाद बाबा बैंक की, आयशा यूनिवर्सिटी और अम्मी इधर उधर की बातें शेयर करती थीं, जिससे वह सब गायबाना तौर पर सारे किस्से से आगाह हो जाते थे। उनका वक्त भी अच्छा कट जाता था और उनके दरमियान मोहब्बत की चादर भी तनी रहती थी। बाबा के कितने बैंकर कोलीग थे जिन्हें आयशा ने नहीं देखा था, लेकिन उनकी बातें सुन सुनकर उसे लगता था कि वो उसे जहाँ कहीं नज़र आएंगे वो उन्हें पहचान लेगी। उनके घर दुख सुख मुश्तरका थे और आज के दौर में जो लोग एक ही घर में होते हुए भी अजनबी लगते हैं, उसकी वजह यही है कि उन्होंने अपनी ज़ात के अंदर एक किला बनाकर ख़ुद को उसमें मकीद कर लिया है और बाज़ औक़ात उसी किले के बायस वो उलझनों का शिकार नज़र आते हैं। इधर उधर की बातें करके बाबा जब नए पड़ोसी का जिक्र ले बैठे तो वह मज़ीद इन हमाक से सुनने लगी कि आजकल उसकी दिलचस्पी का मरकज़ वही लोग थे। अभी आते हुए मुझे मिले थे चारों लड़के। उन्होंने आगे बढ़कर खुद ही सलाम किया कि अंकल आपको रोज़ देखते हैं। हाल अहवाल पूछने पर पता चला कि उनमें से 2 यावर के बेटे हैं। एहतजाज और राहब नाम बताया था। एक फसीह का बेटा है सादैन और तैमूर के बेटे का नाम जहांबान जूनियर है। काफ़ी दोस्ती थी मेरी तीनों भाइयों से और उनके लड़के भी माशाल्लाह बड़े सुलझे हुए तमीज़दार हैं। तमीज़दार और सुलझे हुए? बाबा की बात जारी थी कि अम्मी ने हैरत से इस्तफसार किया। तौबा, इतना ऊंचा बोलते हैं कि 10 घरों तक उनकी आवाज़ जाती होगी। इस उम्र में तो सारे ही लड़के खलंडरे होते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। बाबा ने फ़ौरन इख्तिलाफ़ किया। बुरे तो असल में वो लड़के हैं जिन्होंने ऊट पटांग नशा के हाथों खुद को बर्बाद कर रखा है। पान, छालिया, गुटखा, सिगरेट, दीगर नशा आवर रिफ़्रेशमेंट ने उनसे सोचने की सलाहियत छीन ली है कि वो खुद मौत को दावत दे रहे हैं। देख तो रही हो इसी के बायस गले, दांतों और मसूड़े का कैंसर कैसे आम हो रहा है। अम्मी भी इस बात में सर हिलाने लगीं। ये लड़के तो सिर्फ ऊंचा बोलते हैं, खुदा न खास्ता कोई इखलाकी बुराई नहीं है उनमें। आप तो पूरे हिमायती हैं उन लड़कों के। अम्मी ने मुस्कुराते हुए छेड़ा। बाबा, क्या आप भी ऐसे ही थे? आयशा के सवाल पर बाबा बेसाख्ता कहकहा लगा बैठे। कुछ वही तो हंसने के दिन थे जब से तुम्हारी अम्मा आई, हंसना भुला दिया इन्होंने। बाबा शौकी से अम्मी को देख रहे थे जो झूठी खफगी से उन्हें घूर रही थी।
अहम बात तो रह ही गई, दोस्त के बेटे और पड़ोसी होने के नाते मैंने कल चारों को चाय पर इनवाइट कर लिया है। अच्छा किया, मैं भी जाने के बारे में सोच रही थी, मगर लड़कों का सुनकर जा ही ना सकी। अम्मी ने तायीद की। देखो तो कितनी खामोशी है, तुम नाहक बेचारों के पीछे पड़ी थी। ऐन उसी वक्त कोई चीज़ ज़ोरदार आवाज़ के साथ गिरी थी, साथ ही मारो पीटो की आवाज़ के साथ चीखों पुकार का बाजार गर्म हो गया था। दीवार पर आयशा बेसाख्ता हंसती चली गई। बाबा ने अम्मी की तरफ देखा था और ख़ुद भी मुस्कुरा दिए। दीवार के पार रोज़ सुबह वाली हड़बोंग मची हुई थी। वो लोग यूनिवर्सिटी से लेट हो रहे थे और एहतजाज उठ के नहीं दे रहा था। उसके ज़िम्मे ब्रेकफास्ट बनाना था, मगर वो पड़ा सो रहा था। जब वो लोग उसे झंझोड़ कर तंग आ गए तो चीखने चिल्लाने की बजाय सादैन और राहब ने उसकी टांगे और जूनियर ने उसके बाजू पकड़े और आराम से लाकर धूप भरे फर्श पर छोड़कर खुद तैयार होने चले गए। तपते फर्श ने जब उसकी पीठ चलाई तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठा और ख़ुद को गर्म ज़मीन पर दराज देखकर उसकी सारी नींद हवा हो गई। पीठ अलग जल गई थी। बेचारा बनियान तक के तकल्लुफ़ से आज़ाद था। उसने खूब वावेला मचाया, मगर फरियादी की सुनवाई हुई नहीं। उल्टा उसे किचन में धकेल दिया गया था, और जब उसने बॉयल अंडे और आमलेट रखे तो जूनियर ने दिल थाम कर पूछा था, जी, आमलेट कौन सी नस्ल की मुर्गी के अंडे का है? हर रंग व नस्ल से परे है। एहतजाज ने टिटाई के सारे अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ डाले। अंडे पे 2 हरी मिर्चें लेटी हुई हैं और प्याज चहलकदमी कर रही हैं। मैं नहीं खाऊंगा आमलेट के नाम पर ये मलगूबा, उसने साफ कह दिया। तुम मिर्च और प्याज बारीक नहीं काट सकते थे? राहब को भी अंडों का गम लाहक था। बेचारी मुर्गी अगर देख ले कि उसके अंडों के साथ जी ने कितना भयानक इंतकाम लिया है तो शायद अंडे देने से भी माजरत कर ले। सादैन ने जर्दी बहते बॉयल अंडे को परे किया। उनकी बातों से किता नज़र एहतजाज ब्रेड पे जेली लगाकर ठूंस ठूंस कर खा रहा था, क्योंकि अपने तजर्बे उस पर खुद भारी लग रहे थे। नाचार उन सबको भी खाना पड़ा। आँखों में सजा के ख्वाब तेरे मैं झूमती रहती हूँ, तेरा नाम हथेली पर लिखकर उसे चूमती रहती हूँ। आयशा ने आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी की थी। उसका इरादा चाय के साथ रिफ़्रेशमेंट में सारी चीज़ें खुद बनाने का था। तभी सुबह सुबह उठ गई थी। ब्रेकफास्ट बनाकर बाबा अम्मी को दिया। बाबा बैंक सुधारे तो उसने सफाई सुथराई की मुहिम शुरू की। अम्मी ने हेल्प करना चाही तो उन्हें ऊपर अपने कमरे में आराम का मशवरा देकर भेज दिया। रेडियो ऑन था। वो सोफ़ों की डस्टिंग कर रही थी, तभी इस गाने ने एक पल को उसके चलते हाथ साकत कर दिए। तेरा प्यार मेरे दिल पे जिस दिन से छाया है, तुझे मैंने अपने साथ हमेशा पाया है। तेरा धोखा हो मुझे धड़कन की आवाज़ों पर, तेरा साया देखूं दीवारों दरवाज़ों पर। ये सब कुछ झूठ नहीं है, मैं सच कहती हूँ। लफ्ज़ों की खट्टी मीठी आँच ने उसके दिल को छुआ था। उस घड़ी आयशा जैसे खुद पर मुनकशिफ हो रही थी। आ गई और शऊर ने उसके जहन पे हौले हौले दस्तक देना शुरू कर दी। फहमो इदराक के खुशनुमा परिंदों से झांक कर चुपके चुपके मुस्कुरा रहे थे। दीवाने दिल पर एक शबीह नक्श हो गई थी। जहन के दरीचों से बार बार एक अक्स छलक रहा था। वो अपनी जगह मंजमद हो गई। तो क्या मैं? इससे आगे वो खुद झिझक गई थी। उसे खबर थी कि उसकी आवाज़ सुनकर बेखुद हो जाती है। जब कभी उसकी आवाज़ सहन में गूंजती तो वह अपने कमरे की खिड़की के गिलासेस से नीचे झांक कर उसे देर तक देखती थी, और उसे एहसास भी नहीं होता था कि काले शीशों के पार से कोई उसकी एक एक अदा को जज्ब कर रहा है। और उस खड़ी उन लफ्ज़ों ने जैसे उसे खुद पर अया कर दिया था। क्या ऐसे होती है मोहब्बत? हलचल मची रहती है मेरे अरमानों में, तिनके की तरह मैं उड़ती हूँ तूफ़ानों में। तेरी चाहतों ने बख्शे जो हैं जज्बात मुझे, सोने नहीं देते वो सारी रात मुझे। मैं पल पल इन जज्बात की रो में बहती हूँ। उसकी नज़रें बार बार घड़ी की तरफ उठ रही थीं। दीवार पार की खामोशी उसे बेकल कर रही थी। कब आएगा वो? कब वो उसकी आवाज़ से समात को भिगो पाएगी? रोज़ वो खुद जब घर आती थी तो उसे लगता था वक्त तेज़ी से गुजर गया, और आज जब वो इंतज़ार के कर्ब से गुजर रही थी तो उसे लग रहा था सुइयाँ अपनी जगह साकित हैं। मगर ऐसा कुछ नहीं था। कि उसके दिल की बेचैनी थी जो एक एक पल उसे सदियों जैसा लग रहा था। सुइयाँ अपनी रफ्तार से गर्दिश कर रही थीं। गर्दिश में तो उसके जज्बात थे। उन जज्बात में मचलती ख्वाहिश थी जिसने उसे बेकरार कर रखा था, और वह खुद से इस्तफसार कर रही थी। आयशा को यकीन था कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उसके दिल के दरवाजे को अबूर कर सके, मगर जूनियर ने उसकी सोच की धज्जियाँ बखेर दी थीं।
اس کے وجود نے اسے بتا دیا تھا کہ کسی خاص بندے کا احساس بہت طاقتور ہوتا ہے۔ دیوار کے اس پار شور و غل کا بازار گرم ہوا تو اسے یہ شور آج کچھ زیادہ ہی اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ اس کے اندر بھی ایک شور محبت نے برپا کر رکھا تھا۔ اس نے ساری چیزیں تیار کر لی تھیں، بس فرائی کرنے والی چیزیں فرائی کرنے کو پڑی تھیں۔ بابا آ گئے تو اس نے وہ کام بھی کر ڈالا۔ جونیئر تم بیٹھے ہو اب تک، اٹھ جاؤ۔ راہب کی آواز آئی تو اس کا دل سماعت بن کر دھڑک اٹھا۔ وہ یقیناً ان کے ہاں آنے کی بات کر رہے تھے۔ میرا کوئی موڈ نہیں ہے جانے کا، تم تینوں چلے جاؤ، لاپرواہ جواب تھا۔ عائشہ کباب کے لیے پیاز کاٹ رہی تھی، پیاز اس کے ہاتھ سے پھسل کر دور جا گری اور تیز چھری ہتھیلی کو جا لگی۔ سی کے ساتھ اس نے چھری نیچے رکھ کر ہتھیلی کو دبایا۔ انہوں نے ہم چاروں کو بلایا ہے، برا لگے گا سعید انکل کو، کتنے پیار سے انوائٹ کیا ہے انہوں نے، اصولاً تو ہمیں خود ان کی طرف جانا چاہیے تھا، بڑے ہیں وہ ہمارے۔ پرسوں تائی امی نے فون کیا تو اصرار کیا تھا کہ ہم ان کی فیملی سے مل جل کر رہیں۔ سعدین نے زہرا بیگم کا نام لیا۔ جونیئر، دنیا میں ہر رنگ و نسل کے لوگ ہیں، سب کی دو آنکھیں، ایک ناک اور منہ ہے، مگر فطرتاً سب ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ کسی کی پرچھائی ہر چہرے پہ تلاش کرنا کوئی اچھی بات نہیں۔ یہ احتجاج کی آواز تھی، انداز ناصحانہ تھا۔ عائشہ کو حیرانی ہونے لگی، یہ کس کوڈ ورڈز میں بات کر رہے تھے وہ لوگ؟ اتنی سنجیدہ گفتگو تو اس نے ان کی کبھی نہیں سنی تھی۔ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں سب جونیئر کو؟ مگر چاہنے کے باوجود بھی اسے ان کی گفتگو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ سب کافی دیر تک اس کی خوشامد کرتے رہے تھے۔ وہ کیوں نہیں آنا چاہتا ہمارے ہاں؟ عائشہ کو یہ سوال بےقل کر رہا تھا۔ میں انکار نہیں سنوں گا جونیئر۔ سعدین تم اس کا سوٹ بھی پریس کر دو، راہب نے خاصی سنجیدگی سے کہا۔ تم زبردستی کرو گے میرے ساتھ؟ اسے غصہ آ گیا۔ ہاں کروں گا، اس لیے نہیں کہ میں تم سے 1 سال بڑا ہوں، بلکہ اس لیے کہ تم مجھے عزیز ہو۔ اس سے پہلے کہ تمہارے اندر موجود زہر تمہاری رگوں کو نیلا کر دے، نارمل انسان کی طرح جینا سیکھو۔ راہب ہنوز سنجیدہ لب و لہجے میں گفتگو کر رہا تھا۔ اس کے لب بھینچ گئے۔ مان جاؤ یار، سعدین نے اس کا شانہ ہلکے سے پریس کیا تو لمبی سانس بھر کے وہ ٹھیک ہے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ 1 گھنٹے بعد ان کے دروازے پر ڈور بیل بجی تھی۔ عائشہ کچن میں رہی۔ بابا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم انکل، کورس میں سلام کیا گیا تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ آؤ۔ چاروں ہی لائن سے اندر داخل ہوئے۔ سب سے آخر میں جونیئر تھا جو مارے باندھے آیا تھا اور جیسے موقع ملتے ہی بھاگ جانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ چاروں نے بابا سے مصافحہ کیا تھا۔ امی نے مسکرا کر گرم جوشی سے انہیں خوش آمدید کہا۔ اس وقت وہ لوگ جس قدر سنجیدہ اور متین نظر آ رہے تھے، اس پہ امی کو خوشی ہو رہی تھی، ورنہ ان کی باتیں سن سن کر تو وہ چاروں انہیں شیطان ہی لگتے تھے، مگر ان کے چہرے سے حویدہ شرافت و پاکیزگی نے انہیں پل بھر میں بابا کا ہمنوا کر دیا۔ امی نے آگے بڑھ کر باری باری سب کے سروں پہ ہاتھ پھیرا تھا اور اس وقت عائشہ کو جھٹکا لگا جب جونیئر دانستہ طور پر امی کی سائڈ سے نکل گیا۔ امی نے اس کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا تھا، انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ آگے سے نکل گیا ہے، مگر عائشہ کی نگاہیں جونیئر پر ہی ٹکی تھیں۔ وہ حیران رہ گئی، ایسا کیوں؟ تھوڑی ہی دیر بعد ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ساری چیزوں پر تنقیدی نظر ڈال رہی تھی، مگر اس کا ذہن جونیئر میں اٹکا ہوا تھا۔ اسے اب محسوس ہو رہا تھا اس کی نظر جب بھی اس پہ پڑتی تھی، اس کی نظریں سپاٹ ہو جاتی تھی اور ان سپاٹ نظروں کے اس پار کوئی طوفان جھانک رہا ہوتا تھا، درد کا طوفان، غصے کا طوفان، نفرت و عداوت کا طوفان۔ ایسا کیوں تھا؟ عائشہ میز لگا لو گی یا میں ہیلپ کروں؟ امی نے آ کر اسے سوچوں کے گورکھ دھندے سے نکالا۔ نہیں میں کر لوں گی۔ امی مطمئن چلی گئی تھی۔ وہ چیزیں میز پر لگانے لگی۔ کیک تو فریج سے لے آؤ جو تم نے صبح ہی سے بنا کے رکھا ہوا ہے، امی نے میز کا تنقیدی نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے کہا تو وہ فریج کی طرف بڑھ گئی۔ فروٹ کیک لے کر واپس آئی تو وہ سب میز کے گرد تھے۔ 8 چیئرز کی ڈائننگ میز انواع و اقسام کی چیزوں سے بھری پڑی تھی۔ السلام علیکم، اس نے ہولے سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہیے، سعدین نے بڑی متانت سے کہا۔ اس کے لب بے ساختہ مسکرا دیے۔ تم بھی بیٹھ جاؤ بیٹا۔ بابا کے کہنے پر وہ بھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ بھائی یہ میری اکلوتی بیٹی ہے عائشہ، اور عائشہ یہ راہب ہے، یہ احتجاج، یہ سعدین اور یہ جہاں بان جونیئر ہے۔ تینوں نے اپنے اپنے سٹائل سے اسے وش کیا تھا۔ یہ تمام چیزیں میری بیٹی نے یونیورسٹی سے چھٹی کر کے بنائی ہیں، کھا کر بتاؤ کیسی بنی ہے؟ بابا با اخلاق میزبان کی طرح انہیں ایک ایک ڈش پیش کر رہے تھے۔ یہ کوکنگ بلا شبہ بہت اچھی کرتی ہیں، ہم نے آپ کے ہاتھ کی بریانی کھائی ہے اور ایک عرصہ بعد یہ اتنی مزیدار چیزیں کھا کر لگ رہا ہے ہم بھی زندوں میں ہیں، ورنہ اپنے ہاتھ کے کھانے کھا کر ہمارا خودکشی کا پلان بننے لگا تھا۔ سعدین کی گفتگو بڑی دلچسپ تھی، بابا خوب محظوظ ہو رہے تھے۔
تینوں کھانے اور بولنے کا دونوں کام احسن طریقے سے کر رہے تھے، جبکہ وہ برائے نام چیز پلیٹ میں ڈالے آنکھیں جھکائے منہ میں گھنگھنیاں ڈالے بیٹھا تھا۔ چائے سے فارغ ہو کر ایک بار پھر وہ سب ڈرائنگ روم میں چلے آئے۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ بابا نے کشن گود میں رکھتے ہوئے سوال کیا۔ عائشہ خالی پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ پڑھ رہے ہیں، NED میں میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری کے حصول میں کوشاں ہیں ہم چاروں، جواب اعتزاز نے دیا تھا۔ آپ کیا کر رہی ہیں عائشہ؟ کئی بار آپ کو کراچی یونیورسٹی سائٹ پر دیکھا ہے۔ یہ راہب تھا۔ B فارمیسی کر رہی ہوں وہاں سے، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ ویری گڈ، اچھا فیلڈ سلیکٹ کیا ہے آپ نے۔ پرسنل انٹرسٹ تھا یا کسی نے فورس کیا؟ میرا پرسنل انٹرسٹ تھا۔ امی بابا نے مجھے فری ہینڈ دے رکھا ہے ہر معاملے میں، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کا اعتماد مجروح نہ کروں۔ وہ بڑی سہولت سے گفتگو کر رہی تھی۔ اس کے جواب پر جہاں بان جونیئر نے شاید پہلی بار نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ جب سے آیا تھا، وائٹ اور پرپل کے خوبصورت پرنٹڈ شرٹ، وائٹ ٹراؤزر میں شرٹ سے ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے، پاؤں پر پاؤں چڑھائے وہ بڑے اعتماد سے گفتگو میں حصہ لے رہی تھی۔ جونیئر لگتا ہے بہت کم بولتے ہو، امی نے یوں ہی اس کی خاموشی پہ کہا تھا۔ وہ چپ رہا تو امی کے ساتھ اس نے بھی سبکی محسوس کی۔ جی بہت کم بولتا ہے، راہب نے غالباً دانت پیس کر جواب دیا تھا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ کافی اچھی گپ شپ چل رہی تھی جب وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عائشہ نے تینوں کے چہرے خفت سے سرخ پڑتے دیکھے تھے۔ بابا نے ڈنر پر اصرار بھی کیا مگر وہ سہولت سے معذرت کر گئے۔ امی نے حسب عادت رخصت کرتے وقت ایک بار پھر ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا تھا اور ایک بار پھر وہ آگے سے نکل گیا تھا۔ اب کہ امی نے اس کی اس حرکت کو محسوس کر لیا تھا مگر انہوں نے محسوس ہونے نہیں دیا۔ عائشہ نے ایک بات اور محسوس کی، وہ امی اور اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ امی بابا انہی کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر بیٹھ گئی تاکہ ان کی گفتگو سن سکے۔ کہاں ہے جونیئر؟ سب سے پہلے راہب کی غصیلی آواز سنائی دی۔ بائک لے کر باہر نکل گیا ہے، اعتزاز نے صحن میں پڑی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بتایا۔ عائشہ نے کمرے کو مکمل تاریکی میں ڈبو رکھا تھا تاکہ انہیں شک نہ پڑ جائے کہ وہ ان کی گفتگو سننے بیٹھی ہے۔ جونیئر کے عجیب و غریب رویے نے اسے مزید دلچسپی لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ کس قدر بد تہذیبی کا ثبوت دیا آج اس نے۔ آنٹی کتنی محبت سے ملی مگر اس نے ہمیں جی بھر کے شرمندہ کیا۔ راہب غضبناک لہجے میں بول رہا تھا، اس بات سے قطع نظر کہ وہ ان کی باتیں بغور سن رہی تھی۔ امی بابا ٹی وی کھولے بیٹھے تھے۔ اس نے شکر ادا کیا ورنہ ان کے کانوں تک بھی ساری باتیں پہنچ جاتی۔ صحن میں بیٹھتے تینوں ہی اس کی متعلق بات کر رہے تھے۔ اس کی سمجھ پہ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ عائشہ بیٹھے بیٹھے تھکنے لگی تھی۔ وہ اٹھنے ہی والی تھی جب بائک کی آواز پر سعدین نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ بائک اندر لا رہا تھا۔ بلو جینز وائٹ شرٹ میں خاصا ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ صحن میں لگی ٹیوب لائٹ کی روشنی میں عائشہ کو سارا منظر بآسانی دکھائی دے رہا تھا۔ بائک کھڑی کر کے وہ ان تک آیا۔ کہاں گئے تھے؟ اعتزاز نے راہب کی طرف ڈرتے ڈرتے دیکھا۔ نظروں ہی نظروں میں اس سے کوئی التجا بھی کی مگر راہب کے تیور آج کسی التجا کو خاطر میں نہ لانے والے لگ رہے تھے۔ یوں ہی آوارہ گردی کرنے، وہ بھی وہیں براجمان ہو گیا۔ عائشہ کو اب صرف اس کے سر کے براؤن بال نظر آ رہے تھے پر آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ کتنی جہالت کا ثبوت دیا آج تم نے۔ تمہیں احساس ہے آنٹی کو کیسا فیل ہوا ہوگا تمہاری حرکت پہ؟ انہوں نے ہمیں پیار سے بلایا تھا، اپنائیت کا ثبوت دینے کے خیال سے، نہ کہ انہیں اپنی بے عزتی مقصود تھی۔ راہب کو کم کم ہی غصہ آتا تھا مگر بڑا غضب کا ہوتا تھا اس کا غصہ۔ میں تو پہلے ہی انکاری تھا، جانا نہیں چاہتا تھا، تم نے ہی فورس کیا تھا۔ مد مقابل بھی 100 ڈھیٹوں کا ڈھیٹ جونیئر تھا جو کسی کو کم ہی خاطر میں لاتا تھا۔ ہاں میں تمہیں فورس کر کے لے گیا تھا مگر میں نے تمہیں ان کی بے عزتی کا لائسنس نہیں دے دیا تھا۔ راہب تب ہی تو گیا تھا اس کے جواب پر۔ راہب فارگیٹ دس ٹاپک، سعدین دبے دبے لہجے میں بولا۔ وائی فارگیٹ دس ٹاپک؟ یہ کیوں نہیں سدھرتا؟ کیوں اپنے اندر کے زہر کو نہیں نکال پھینکتا؟ کیوں نہیں خود پر رحم کرتا؟ کیوں عورت کو بہن بیٹی نہیں ناگن سمجھتا ہے؟ ناگن ہی تو ہے عورت جو خوشیوں اور مانو خواہشوں کو ڈس لیتی ہے۔ ناقابل برداشت ہے میرے لیے عورت کی موجودگی۔ جی چاہتا ہے دنیا کی ساری عورتوں کو گولی مار دوں، جہنم واصل کر دوں ساری عورتوں کو۔ میں دنیا کی تمام عورتوں سے نفرت کرتا ہوں۔ گلاس پٹک کر وہ ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا اور دھماکے سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ تینوں متفکر انداز میں بند دروازے کو دیکھتے رہے۔ عائشہ کی ٹانگیں بیٹھے بیٹھے لرزنے لگیں۔ اس کے لہجے کی سفاکی بے رحمی نفرت میں شرابور الفاظ اس کی سماعت میں گونجے تو وہ بیڈ پہ گر گئی۔ اتنی نفرت، اتنی ناپسندیدگی، اتنی ناگواری، مگر کیوں؟ سارا کمرہ پل بھر میں تلپٹ ہو چکا تھا، ہر شے بکھر گئی تھی، گلدانوں کے پھول مسلے گئے تھے، ماحول میں ایک عجیب سی اداسی حلول کر گئی تھی۔
اور یہ اداسی اپنے اندر طوفان چھپائے بیٹھی تھی۔ طوفان گزر گیا تھا، ہر چیز تہس نہس کر کے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے کنپٹی کو دبائے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ مجھے برین ہیمریج کیوں نہیں ہو جاتا؟ میری شریان پھٹ کیوں نہیں جاتی؟ میرا دل بند کیوں نہیں ہو جاتا؟ وہ اذیت کے پل سے گزر رہا تھا۔ کافی دیر تک تینوں نے دروازے پر دستک دی تھی، اور جب اس نے ہمیشہ کی طرح دروازہ نہیں کھولا تو وہ لوگ تھک کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ جانتے تھے کہ یہ دروازہ صبح ہی کھلے گا۔ وہی جونیئر جو سارا دن کہے لگاتا تھا، اب وہی درد سے تڑپ رہا تھا۔ اندر پنپتے ناسور پہ ایک بار پھر چوٹ لگی تھی۔ رخساروں پہ بہنے کے بجائے اس کے آنسو اندر گر رہے تھے، اور ہر گرتا قطرہ اس کی آنکھوں کو سرخ کرتا جا رہا تھا۔ دادا جی کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑے یاور، پھر دونوں بیٹیاں سدرا اور فریدہ، پھر فصیح اور سب سے چھوٹے تیمور رضا تھے۔ دونوں بیٹیاں کم عمری ہی میں بیاہ کر سسرال چلی گئی تھیں۔ سدرا چچا کے گھر تو فریدہ تایا کے گھر رخصت ہوئی تھی۔ یاور اور فصیح کا مزاج دادا جی پر گیا تھا۔ انہیں کھیتی باڑی میراث میں ملی تھی۔ یاور اور فصیح نے مڈل تک تعلیم حاصل کی تھی اور دادا جی کا ہاتھ بٹانے لگے۔ انہیں اپنے سارے ہی بچوں سے پیار تھا، مگر ان کی جان چھوٹے تیمور رضا میں قید تھی۔ تیمور کی پیدائش پہ دادی جان کی زندگی ہی تھی جو وہ بچ گئی تھی، ورنہ ان کی زندگی کی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ بفضل خدا دادی اور تیمور رضا خیریت سے رہے۔ پھر مزید بچہ ان کی آغوش میں نہیں آیا تو تیمور انہیں اور زیادہ عزیز ہو گئے۔ سب کو ہی ان سے بے پناہ محبت تھی، اور اسی محبت سے انہوں نے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ ضد، سرکشی، جذباتی پن ان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا تھا، ہر ریت رواج کو توڑتے آئے تھے۔ دونوں بیٹوں کی طرح جب تیمور نے بھی مڈل پاس کر لیا تو دادا جی کی خواہش تھی کہ وہ بھی بھائیوں کا ہاتھ بٹائیں، مگر اس نے انکار کر دیا، اور ساتھ ہی فرمائش بھی کہ انہیں شہر جا کر پڑھنا ہے۔ عزیز بیٹے کی بات دادا جی نے مان لی اور انہیں شہر میں داخل کر دیا گیا۔ میٹرک کے بعد مزید تعلیم کا سن کر دادا جی نے سمجھایا، مگر ان کی ایک نہ چلی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دینے پر مجبور ہو گئے۔ بیٹے کی جدائی دونوں ہی پہ بھاری تھی، مگر انہیں یقین تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ لوٹ کر انہی تک آئیں گے۔ مگر تیمور کتنے ہٹ دھرم ہو گئے تھے، اس کا اندازہ وہ دادا جی کو اس وقت ہوا جب FSC شاندار نمبروں سے پاس کر کے تیمور نے آرمی میں جانے کی خواہش ظاہر کی۔ دادا جی کے پرکھوں میں سے آج تک کوئی کھیتی باڑی سے نہیں ہٹا تھا، اور تیمور پہلے شخص تھے جنہوں نے اس روایت کو توڑنے کی ٹھان لی تھی۔ دادا جی نے لاکھ آنسو بہائے، بہنوں نے منت کی، مگر ان کی ہٹ دھرمی اپنی جگہ مسلم تھی۔ آرمی ان کا خواب جنون تھا جس سے وہ کسی صورت دستبردار نہیں ہو سکتے تھے، مگر اس بار دادا جی بھی اڑ گئے۔ نتیجتاً تیمور نے اپنی منوانے کے لیے خودکشی کی بھی کوشش کی اور یہیں سب ہار گئے۔ تیمور لیفٹیننٹ بن کر آئے تو اسی سال یاور اور فصیح کی شادی ہو گئی۔ زندگی اچھی بھلی گزر رہی تھی۔ وہ جب کبھی چھٹیوں پر آتے، دادی جی بہنیں ان کی شادی کی بات لے کر بیٹھ جاتی، مگر انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ غیر خاندان میں اور اپنی پسند سے شادی کریں گے۔ سب کو مانتے ہی بنی کہ اختلاف کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ گاؤں کی زمین رفتہ رفتہ سیم و تھور کا شکار ہونے لگی تو دادا جی کا دل کھیتی باڑی سے اٹھ گیا۔ انہوں نے بیٹوں کے فورس کرنے پر ساری زمین بیچ دی اور یاور فصیح نے لیدر کا بزنس شروع کر دیا۔ قسمت مہربان تھی جو ان کا بزنس چل نکلا۔ پھر سب گاؤں چھوڑ کر کراچی شفٹ ہو گئے۔ تیمور رضا ان دنوں نئے نئے کیپٹن کے رینک پر فائز ہوئے تھے جب دشمن نے دھوکے سے ان کی چوکیوں پر حملہ کر دیا۔ ان کے ساتھیوں اور انہوں نے بڑی جوان مردی سے ان کے حملے کا سر کچل کر دشمن کو نقصان پہنچایا تھا۔ دوران اٹیک تیمور رضا گھائل ہو گئے تھے۔ وہ CMH بازو کی ڈریسنگ کروانے آئے تھے۔ ان کا اتفاق کم ہی ہوتا تھا CMH چکر لگانے کا۔ رات کے پچھلے پہر جب سحر انگڑائی لے رہی تھی اس وقت ڈاکٹر زبور موجود تھیں۔ راؤنڈ پر نکلی ہوئی تھی۔ وہ کافی دیر سے بیٹھے تھے مگر ڈاکٹر زبور کی آمد کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ مارے جھنجھلاہٹ کے ان کا برا حال تھا۔ مسیحا کی مسیحائی تک یہ بہتا خون کہیں میری جان ہی نہ لے لے۔ لیجیے جناب آپ کی مسیحا حاضر ہے۔ ان کی پشت سے ڈاکٹر زبور اندر داخل ہوئیں۔ تیمور رضا کی بڑبڑاہٹ پہ بے ساختہ ٹکڑا لگایا۔ تیمور رضا بے ساختہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یونیفارم میں وائٹ اوور آل پہنے حسین و جمیل ڈاکٹر زبور مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ زیادہ ٹوٹ پھوٹ تو نہیں ہوئی کیپٹن؟ بڑے ہی اعتماد سے وہ گفتگو کر رہی تھیں۔ پھر انہوں نے آستین اوپر کرنے کا اشارہ کیا۔ تیمور ڈریسنگ کروا کر باہر نکلے تو ڈاکٹر زبور کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے۔ خود تیمور رضا کی پرسنالٹی غضب کی تھی مگر جب انہوں نے زبور کو پروپوز کیا تو انہوں نے دوسرے ہی سیکنڈ میں انکار کر دیا، مگر تیمور پیچھے نہ ہٹے۔ زبور نے انہیں اس حرکت سے باز رکھنے کی مقدور بھر کوشش کی
مگر وہ نہیں جانتی تھیں تیمور ضد اور سرکشی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ زبور کے انکار کو خاطر میں نہ لا کر انہوں نے دادا جی اور دادی جی کو ان کے گھر بھیج دیا۔ زبور کے گھر والوں نے ہاں کر دی۔ زبور کو اپنے ماں باپ کی بات ماننی ہی پڑی اور یوں تیمور رضا نے زبور کے تمام جملہ حقوق اپنے نام لکھوا لیے۔ چھٹیوں کے بعد دونوں نے ڈیوٹی جوائن کر لی۔ دادا جی دادی جی کے ساتھ زبور نے کم ہی وقت گزارا تھا۔ چھٹیوں میں وہ تیمور کے ساتھ ان سے ملنے آئی تھی۔ دادی جی کو زبور بہت پسند تھیں۔ ان میں شہری لڑکیوں جیسا نخرہ نہیں تھا، نہ ہی وہ ڈاکٹر نظر آتی تھیں۔ ان کا انداز الہٹ دوشیزہ سے کم ہرگز نہیں تھا۔ سال بھر بعد ان کے ہاں جونیئر کی پیدائش ہوئی تھی۔ گھر میں دیے جلائے گئے۔ دادی جی نے غریبوں کو کھانا کپڑا تقسیم کیا۔ فضا رنگوں سے نہا گئی تھی۔ تیمور کی طرح جہاں پان جونیئر بھی سب کی آنکھ کا تارا تھا۔ جب جونیئر 2 سال کا ہوا تو تیمور نے زبور کو طلاق دے دی۔ جس نے بھی سنا ہکا بکا رہ گیا۔ سب کے استفسار پر تیمور نے بتایا تھا زبور کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا۔ اس کا کزن سرور آرمی میں لیفٹیننٹ ہے جس سے زبور کے شادی سے پہلے تعلقات تھے، مگر وہ شادی کے بنا رہتے رہے کہ زبور ان کی پسند تھی، لیکن جب انہوں نے زبور کو سرور کے ساتھ اپنے ہی گھر میں قابل اعتراض حلیے میں دیکھا تو اسی وقت طلاق دے دی۔ دادی جی کو چپ لگ گئی تھی۔ انہوں نے زبور کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ ان کا دل کسی صورت گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ زبور کو ایسے آئینے میں دیکھیں جس کی تصویر کشی تیمور کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے بیٹے کو دیکھا تھا، اس بیٹے کو جسے سب سے زیادہ جانتی تھیں۔ بھلے وہ ان سے دور رہتے تھے مگر وہ ان کی رگ رگ سے واقف تھیں۔ بات وہ نہیں تھی جو تیمور نے بتائی بلکہ شاید کچھ اور تھی، لیکن کیا؟ دادی جی نے نظریں پھیر لیں۔ پھر سب نے بہت سمجھایا مگر تیمور کو شادی پر راضی نہ کر سکے۔ جونیئر دادی جی تائی چچی کے زیر سایہ پروان چڑھا تھا۔ گھر میں سب ٹھیک تھے مگر دونوں پھپھو اسے ایسی نظروں سے دیکھتی تھیں جیسے وہ غلاظت کا ڈھیر ہو۔ ہوش سنبھالنے پر پھپھیوں نے واشگاف الفاظ میں اس کی ماں کے کرتوت اسے گوش گزار کر دیے۔ ہر دم اس کی ماں کی کردار کشی کرتی تھیں۔ جب وہ ذرا اور بڑا ہوا تو تیمور کے آگے تن کر پوچھنے لگا، ڈیڈ کیا میری پیدائش پر بھی میری ماں نے اپنی حرکتوں سے توبہ نہیں کی؟ اس نے بیوی نہ سہی ماں بن کر بھی وفا کی کوشش نہیں کی؟ اس کا لہجہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ضبط کے آخری حد تک پہنچ چکا ہے اور تیمور کے الفاظ سے وہ ماں کو بلندی یا پستی پر لا کھڑا کرے گا۔ نہیں بیٹا، میں نے اپنی سی پوری کوشش کی تھی کہ وہ تمہاری ہی خاطر سدھر جائے مگر وہ نہ مانی۔ میں نے تمہارا واسطہ دیا مگر تم اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے کیونکہ تم میری خواہش پر اس دنیا میں آئے ہو۔ میں نے پھر بھی نبھانے کی کوشش کی تھی تاکہ تم پر ماں کی دوری کا اثر نہ پڑے۔ طلاق اس کی آرزو بن گئی تھی سو میں نے دے دی۔ میں نے اسے آفر بھی کی کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائے کیونکہ تم بہت چھوٹے تھے۔ وہ ماں ہے مگر وہ تمہیں میری گود میں پھینک کر یہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ میرا تم سے اور تمہارے بچے سے کوئی تعلق نہیں، میں عمر بھر تم دونوں کی صورت نہیں دیکھنا چاہتی۔ تیمور کہہ رہے تھے اور جہاں بان جونیئر کی کنپٹیوں میں غم و غصہ ٹھوکریں مار رہا تھا۔ جسم میں خون کی بجائے زہر دوڑنے لگا تھا۔ ماں جو بڑا اعلیٰ و عرفہ رشتہ ہے وہ اس کے لیے گالی بن گیا تھا۔ ایک پاکیزہ رشتہ اسی کے دل کا گھاؤ بن گیا تھا جو ہر پل رشتہ رہتا تھا۔ اس گھاؤ کی تکلیف سے اٹھتی ٹیسیں اسے خون کے آنسو رلاتی تھیں۔ پھوپھیوں کے سلوک نے اسے ان سے بھی برگشتہ کر دیا۔ وہ جب بچوں کو اپنی ماؤں سے لپٹتے دیکھتا تو اس کا دل اس خیال سے ڈوب مرنے کو چاہتا کہ اس کی ماں کسی اور کی تنہائی دور کر رہی ہوگی۔ ماں کا رشتہ اس کے لیے ناسور بن گیا تھا۔ اسے بے انتہا نفرت تھی اپنی ماں سے جس نے وفا و محبت کی دھجیاں بکھیر دی تھیں، جس نے ایک غیر شخص کے لیے شوہر اور بچے کو چھوڑ دیا تھا۔ نئی نسل جوان ہوئی تو بہت سے نئے اصول بنے جن میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے تعلیم کو تیمور رضا نے ضروری بنا دیا۔ گاؤں میں دادی جی کے میکے کی شادی تھی۔ سبھی انوائٹ تھے۔ جہاں پان جونیئر، اعتزاز، راہب اور سعدین ان دنوں نئے نئے کالج میں داخل ہوئے تھے اور سب کے ساتھ شادی میں شریک ہو گئے۔ کلثوم دادی کی دور کی نواسی لگتی تھیں۔ اس نے جب جونیئر کو دیکھا تو دل ہار بیٹھی تھی تو وہ ان پڑھ اور گنوار لیکن بلا کی بے باک۔ مہندی کے دن اس نے جونیئر کے سامنے جا کر فراٹے سے اظہار محبت کر دیا۔ وہ تو ایک پل کو چپ کا چپ رہ گیا، پھر اسے غضب کا غصہ آیا۔ اس نے کلثوم کو جھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ کلثوم سے اپنی بے عزتی برداشت نہ ہوئی۔ اگلے ہی پل اس نے چیخ چیخ کر سب کو بلا لیا اور سب کے جمع ہو جانے پر رو رو کر کہا کہ جونیئر نے اس سے زیادتی کی کوشش کی ہے۔ دادی جی سمیت سبھی جانتے تھے کہ جونیئر عورتوں سے کس طرح بدکتا ہے۔ سب اس کی پارسائی پر بول رہے تھے اور وہ ساکت رہ گیا تھا۔ اس کی نظر میں عورت کے لیے اچھے خیال کی رمق بھی رہ گئی تھی تو وہ کلثوم نے نکال دی تھی۔ وہ صنف نازک سے ایسے بدکتا تھا جیسے جانور پتھر سے۔ دن بہ دن وہ مزید برگشتہ ہوئے جا رہا تھا۔
اسے ہر عورت زبور اور کلثوم لگتی۔ دادی جی نے اس کی برین واشنگ کی مقدور بھر کوشش کی تھی، مگر ماں کی بے وفائی نے کوئی گنجائش نہ چھوڑی تھی۔ اس کے معصوم دل و دماغ سے جو بات چپک گئی تھی اس نے نفرت کا آتش دان بھڑکا ڈالا تھا، اور اب جب گھر میں شادی 2 ماہ ہونے والی تھی تو گاؤں اور دور دراز کے رشتہ داروں سے گھر بھر گیا تھا۔ خواتین اور لڑکیوں کی بہتات اور پرائیویسی نہ دیکھ کر اس نے دادا جی سے ہاسٹل میں داخل ہونے کی بات کی تھی۔ دادا جی جانتے تھے کہ ایگزام کی تیاری تو صرف بہانہ ہے، اصل میں تو وہ عورتوں سے بھاگ رہا تھا، مگر انہوں نے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت نہ دی۔ انہوں نے اپنے پرانے گھر کی چابی دے دی، جہاں وہ گاؤں چھوڑنے کے بعد شفٹ ہوئے تھے اور جو عرصہ سے بند تھا۔ دادا جی اگر اسے صحرا میں بھی رہنے کو کہتے تو عورتوں سے بچنے کو وہ اس پر بھی تیار ہو جاتا۔ جب اس نے رخت سفر باندھ لیا تو اس کے ہم پیالہ و ہم نوالہ ہمزاد کیسے اکیلے رہ سکتے تھے؟ سو آج کل وہ پرانے گھر میں رونق بکھیر رہے تھے اور عائشہ کی تنہائی کو خوشگوار کر رہے تھے۔ صبح کے 10 بجے جا کر کہیں اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ تینوں نے بے ساختہ اس کی صورت دیکھی تھی، جس سے عیاں تھا کہ رات کرب کا بادل خوب گرجا تھا، درد کی بارش زور و شور سے برسی تھی۔ آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ نفرت کا طوفان بڑی تیزی سے ہستی پر چھا گیا تھا۔ رات کی بدمزگی کے باعث کوئی یونیورسٹی نہیں جا سکا۔ اب بھی وہ تینوں خاموشی سے پیڑ کے نیچے کرسیوں پر بیٹھے تھے، وہ بھی صحن میں ان کے ساتھ براجمان ہو گیا۔ چائے ملے گی یار؟ اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ سعدین فوراً کچن کی سمت دوڑا۔ چائے تیار تھی، وہ سب کے لیے لے آیا۔ جونیئر نے مگ اٹھا لیا۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ خاموش جیسے شرمسار سے تھے۔ اتنے خاموش کیوں ہو تم لوگ؟ اندر کے شور سے گھبرا کر اس نے استفسار کیا۔ آئی ایم سوری جونیئر، رات میں نے کچھ زیادہ ہی کہہ ڈالا، میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوں۔ راہب کیسی بات کرتے ہو یار، ہم بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ سے آگاہ ہیں، ہم کزنز ہیں مگر بیسٹ فرینڈ بھی تو ہیں، اسی باعث ہم میں سے کسی کو آج تک باہر دوستی کی ضرورت نہیں پڑی۔ بٹ آئی ایم سو سوری، رات میں بھی کچھ زیادہ ہی تلخ ہو گیا تھا۔ جونیئر نے راہب کا ہاتھ تھام کر دبایا۔ شکر الحمدللہ، سعدین اور احتجاج نے بآواز بلند کہا تو سب مسکرا دیے۔ اب لگ رہا ہے کہ یہ گھر ہے، ورنہ صبح سے تو سناٹے ہولا رہے تھے۔ موسم تو دیکھو کتنا اچھا ہو رہا ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، ہلکی ہلکی پھوار بھی پڑ رہی ہے، لگتا ہے آج بادل بارش لا رہے ہیں۔ بارش کی خوشی میں آج میں تم سب کو اپنے ہاتھ کے پکوڑے کھلاؤں گا۔ تینوں نے شور مچا ڈالا تھا کہ ازلی کامچور جونیئر خود آفر کر رہا تھا۔ ابھی پکوڑوں کے لیے پین نکالا جا رہا تھا جب بارش زوروں سے ہونے لگی۔ پکوڑے چھوڑ چھاڑ سب صحن میں نکل کر بارش میں بھیگنے لگے۔ ان تینوں نے سعدین کو اٹھا کر باسکٹ بال کی طرح ہوا میں اچھالا تھا۔ بیچارے کو اچھی خاصی چوٹ لگی تھی، سب اس سے چوٹ کی بابت استفسار کر رہے تھے۔ وہ روٹھ گیا تھا، وہ سب اس کے گرد بھنگڑا ڈالے گا رہے تھے۔ آج عائشہ بھی یونیورسٹی نہیں جا سکی تھی۔ دیوار پار کی خاموشی اس کا دل دھڑکا رہی تھی، مگر اب پھر سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ کافی دیر بعد جونیئر پکوڑوں پر دوا آزمائی کر رہا تھا کہ پکوڑوں کو کیا خسرہ ہو گیا ہے جو سپرے ہو رہے ہیں۔ بیسن پتلا ہو جانے کے باعث پکوڑے اپنے شکل سے محروم ہو گئے۔ یہ اسپیشل پکوڑے ہیں، جونیئر نے ڈھٹائی سے کہا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد ایک دوسرے پر اسپیشل پکوڑے بارش کی طرح برسائے جا رہے تھے۔ یونیورسٹی سے کلاسز آف ہو گئی تھیں، آج کل وہ سب سنجیدگی سے ایگزام کی تیاری کر رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر آرام کی غرض سے لیٹے ہی تھے جب بیل پر چونک گئے۔ یہ اس وقت کون آ گیا؟ دیکھنا جی، پہلے دروازے کو دیکھا ہوں پھر آ کر تم سب کو دیکھتا ہوں۔ وہ دھمکاتا چلا گیا اور جب واپس آیا تو بڑا شریف نظر آ رہا تھا۔ ان سب کی نظر جب احتجاج کے ساتھ کھڑے بندے پر پڑی تو وہ سب جھٹکے سے سیدھے اٹھ کھڑے ہوئے۔ السلام علیکم، کورس میں سلام کیا گیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو تم لوگ؟ جونیئر تیمور رضا کے گلے لگ گیا۔ آج کیوں آئے ڈیڈ؟ ڈاکٹر نے آپ کو چلنے سے منع کیا تھا، ہمیں بلوا لیا ہوتا۔ سعدین نے جلدی سے صحن میں پڑی چیئر پیش کی۔ تیمور کرنل کے عہدے پر تھے جب سال بھر پہلے انہیں دل کا عارضہ لاحق ہو گیا اور وہ آج کل ریٹائرڈ تھے۔ تم تو آ کر بھول ہی گئے بیمار ڈیڈ کو۔ کل کئی بار تمہارے موبائل پر ٹرائی بھی کیا مگر موبائل آف تھا، اسی لیے خود چلا آیا۔ تیمور نے جانثار نظروں سے بیٹے کو دیکھا جو ان کے گھٹنے تھامے قدموں تلے بیٹھا تھا۔ اپنا یہ اکلوتا لمبا چوڑا وجیح بیٹا انہیں بہت عزیز ہو گیا تھا۔ جونیئر کو بھی باپ سے عشق تھا۔ ماں کی بے وفائی کا سن کر تیمور رضا اس کی نظروں میں ہیرو بن گئے تھے، جنہوں نے بیوی سے وفا کا ثبوت اس طرح برقرار رکھا کہ دوسری شادی نہیں کی۔ اس کا بس چلتا تو باپ کو پلکوں پر بٹھا لیتا۔ یہ گھر کی کیا حالت بنا رکھی ہے تم لوگوں نے؟ کھانے کے گندے برتن تک یہاں ہیں۔ تیمور اب ارد گرد کا جائزہ لے رہے تھے۔ فوج میں ڈسپلن سے بھری زندگی گزاری تھی اور اب یہ بے ترتیبی انہیں ناگوار گزر رہی تھی۔
اٹھا رہا ہوں چاچو، سعدین ہکلا کر برتن اکٹھے کرنے لگا۔ باقی دونوں بھی دم سادے کھڑے تھے۔ تیمور چونکہ شروع ہی سے میس میں رہتے تھے اور کبھی کبھی ہی گھر آتے تھے تو بچے ان سے فری نہ ہو سکے، اور پھر ان کا انداز بھی ذرا ہٹ کر ہوتا تھا، غصے کے بھی تیز سے، اس لیے بچے اگر دادا جی یاور اور فصیح کی نہیں مانتے تو پھر سب کو تیمور کے نام کا ڈراوا کافی ہوتا تھا۔ سب ان سے ڈرتے بھی بہت تھے۔ تیمور کو روبرو دیکھ کر سب انسانیت کی جون میں نظر آ رہے تھے۔ یہاں کوئی سعید صاحب رہتے تھے۔ تیمور کی نظریں دیوار کے پار گھر کی طرف تھیں۔ اب بھی یہی ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، پیر کو ہمیں چائے پر انوائٹ کیا تھا انہوں نے، آپ کا پوچھ رہے تھے، راہب نے بردباری سے جواب دیا۔ کم ہی ملے ہیں ہم، میں تو ڈیوٹی کے باعث کم ہی آتا تھا، مگر اچھی فرینڈ شپ تھی ہماری۔ میں جا رہا ہوں ملنے، چلو گے تم لوگ؟ انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ ہو آئیے۔ اعتزاز کی متانت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کی مت ماری گئی تھی جو وہ تیمور کے ساتھ جا کر بھیگے بلے بن کر بیٹھتے، اپنا امیج خراب کرتے۔ جونیئر تم میرے ساتھ چلو اور میں واپس آؤں تب تک گھر کی حالت سنور جانی چاہیے، میں آ کر ایک ایک چیز چیک کروں گا۔ ماں جی نے مجھے تم لوگوں کی سہولت کے لیے ملازم ساتھ لے جانے کو کہا تھا، مگر مجھے ملازموں پر تکیہ کرنے والے لوگوں سے چڑ ہے، اس لیے ساتھ نہیں لایا۔ دل پر غم کا پہاڑ گرتے محسوس کر کے تینوں نے مرتے کیا نہ کرتے کہ مزداق شد و مد سے سر ہلایا۔ جونیئر نے بے ساختہ مسکراہٹ لب دبا کر روکی اور سر جھکا دیا۔ بادل نخواستہ تیمور کے پیچھے چل رہا تھا، جبکہ پیچھے سے سب نے اسے گھونسے اور جھاڑو دکھائی تھی، بیچاروں کو صفائی جو کرنی تھی۔ بیل بجانے پر عائشہ نے دروازہ کھولا تھا۔ السلام علیکم، حسب عادت اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سعید صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ وہ استفسار کر رہے تھے۔ عائشہ کی جگنوں بھری نظریں پیچھے موجود جونیئر پر پڑیں تو اس نے بنا کسی استفسار کے انہیں اندر آنے کی دعوت دی۔ تشریف لائیے۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر وہ بابا کو اطلاع دینے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائنگ روم سے خوشگوار باتوں کی آوازیں باہر آنے لگیں۔ عائشہ کو باتوں ہی سے خبر ہوئی کہ وہ جونیئر کے والد محترم ہیں۔ چائے پرتکلف ریفریشمنٹ کے ساتھ سلیقے سے پیش کر کے وہ بھی وہیں بیٹھ گئی۔ تیمور نے اس سے بھی بڑی اپنائیت سے گفتگو کی تھی۔ ان کی آنکھوں میں پسندیدگی کے رنگ گہرے تھے۔ جونیئر پہلے ہی کی طرح لا تعلق بیٹھا تھا۔ کمینے، اللہ کرے تجھے موت نہ آئے، اور دیکھنا جب تو مرے گا تو اینٹ جائے گا۔ یہ سعدین کی آواز تھی۔ وہ راہب کو اس کی موت کے متعلق پیش گوئی کر رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ امی بابا تو ان کی آواز کے عادی ہو گئے تھے، مگر تیمور حیرت زدہ بیٹھے تھے۔ اسی دم اعتزاز کی آواز آئی، ہائے یہ چاچو نے کیا کیا؟ اپنے ہونہار ازلی کامچو اور سپوت کو ساتھ لے گئے۔ یارو کوئی مجھے بتلاؤ کہ میں پہلے جمع دار کے فرائض انجام دوں یا بھنگی بن کر باتھ روم کی صفائی کروں؟ اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے نا ہمارے ساتھ کتنی ناانصافی ہو رہی ہے۔ تو کچھ ایسا کر کے جونیئر کا بچہ وہاں جو بھی کھائے اسے ہضم نہ ہو۔ جونیئر نے بے ساختہ پہلو بدلا تھا۔ اپنے پالش نیلز کو دیکھتے ہوئے عائشہ کے لبوں پر محظوظ کن مسکراہٹ دیکھ کر جہاں بان جونیئر کو خفت کے ساتھ احساس ہوا کہ وہ یقیناً روز اول سے ان کی گفتگو سنتی رہی ہے۔ بولتے وقت تو اسے خود احساس نہیں ہوتا تھا، مگر دیوار پار سے آتی آواز اسے کسی قدر شرمسار کر گئی۔ جونیئر، کیا تم لوگ اس قدر تیز بولتے ہو؟ تیمور صاحب استفسار کر رہے تھے، اور اسی وقت مارو پیٹو کی آواز کے ساتھ یقیناً کسی ایک کی دھنائی ہو رہی تھی۔ بیچارہ مجرم بچاؤ بچاؤ کے نعرے بلند کر رہا تھا۔ وہ انہیں دل میں گالیاں دینے لگا۔ بچے ہیں ابھی، بابا نے انہیں دوسری باتوں میں لگا لیا۔ چائے کے بعد بھی وہ کافی دیر بیٹھے رہے۔ اس دن سے سب نے اپنی آواز کو قابو میں کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ تیمور کے چلے جانے کے بعد جب جونیئر ان تینوں سے کہہ رہا تھا، کمینوں تم لوگ آہستہ نہیں بول سکتے تھے؟ تم لوگوں کی ساری آوازیں ڈرائنگ روم تک آ رہی تھیں۔ ہائے نہیں، یہ احتجاج تھا۔ اگرچہ وہ آواز دبا کر بول رہے تھے، مگر وہی مثل کے چوٹ چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں۔ سو یہ باتیں بھی عائشہ نے بغور سنی تھیں۔ اس سے اگلے روز جونیئر اور سعدین باہر سے آئے تو سعدین مسلسل ہنس رہا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں موجود عائشہ کھڑکی کے مزید قریب ہوئی۔ سعدین سارا قصہ ان دونوں کے گوش گزار کر رہا تھا۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ ہم دونوں آ رہے تھے، راستے میں وہ جو نکڑ پر پہلا مکان ہے وہاں دروازے پر سامان کا ڈھیر پڑا تھا۔ دروازے پر الماری پھنسی ہوئی تھی۔ اندر موجود صاحب نے آواز لگائی کہ بھائی ذرا مدد کروا دیجئے۔ میں تو ہلا نہیں، مگر جونیئر صاحب کو کود پڑے کہ برا وقت ہم پر بھی گزر چکا ہے۔ باہر سے جونیئر اور اندر سے ان صاحب نے کافی کوشش کی، مگر الماری اپنی جگہ پھنسی رہی۔ کافی دیر بعد وہ صاحب باہر نکلے اور انہوں نے اپنے سر پر ہاتھ مار کر کہا، یار یہ تو باہر ہی نہیں نکل رہی۔ اس پر ہمارے جونیئر جینیس نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ کر کہا، کیا اسے باہر نکالنا تھا؟ میں تو سمجھ رہا تھا اندر کرنا ہے۔ چاروں کے کہے میں عائشہ کی ہنسی بھی بے ساختہ تھی۔ مسخرے پن کی بھی ان کے ہاں کوئی حد نہیں۔
وہ محظوظ ہوتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ آئے دن ان کے کھانے جل جاتے تھے اور سب چیخو پکار مچاتے تھے۔ اس دن راہب کھچڑی پکا رہا تھا۔ آم کے پیڑ پر کیریاں خاصی بڑی بڑی لگی ہوئی تھی۔ ان کا ارادہ کھچڑی کے ساتھ کیری کی چٹنی کھانے کا تھا۔ چٹنی کا رزق کوئی لینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کیریوں کے حصول کے لیے سب نے جونیئر کو پیڑ پر چڑھنے کو کہا اور وہ ماہر جمناسٹک کی طرح چڑھ بھی گیا۔ گرمی کے باعث کھڑکی کھول کر عائشہ اپنے بیڈ پر بیٹھی فائنل ایگزام کی تیاری کر رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر پیڑ پر چڑھے جہاں جونیئر سے لپٹ گئی۔ مسٹرڈ جینز میں بلیک شرٹ کی آستین کوہنیوں تک فولڈ کیے وہ کیریاں توڑ توڑ کر نیچے موجود ان تینوں کو مار رہا تھا۔ ایک کیری سعدین کی آنکھ پر لگی تو اس نے دوسری کیری سے جونیئر کا نشانہ لیا، مگر وہ پھرتی سے دوسری ڈال پکڑ کر اس کا نشانہ خطا کر گیا۔ کیا ہے یہ شخص؟ اس دن اس کا نفرت بھرا لہجہ بھولتا نہیں، اور اب جب ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے تو لگ رہا ہے اس سے زیادہ معصوم، اس سے زیادہ پیارا شخص کوئی دوسرا نہیں۔ یہ نرم گرم بھیگی پھوار جیسا لہجہ کتنا دل فریب ظاہر کر رہا ہے اسے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں غلطاں اس پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ نظروں کی تپش پر نادانستہ طور پر جونیئر کی نگاہیں کھڑکی سے ہوتی عائشہ سے مل گئیں۔ بنا پلکیں جھپکے وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیسی دیوانگی تھی، کیسا سحر تھا اس کی آنکھوں میں کہ جونیئر چاہتے ہوئے بھی اپنی نگاہ نہ چھڑا سکا۔ دونوں ہی یکٹک ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ مہر بلب نیچے وہ تینوں شور کر رہے تھے، مگر جیسے وہ ماحول سے کٹ گئے تھے۔ ارد گرد کا ماحول جیسے اپنا حسن کھو چکا تھا۔ ان کی دنیا دو نگاہوں تک محدود ہو گئی تھی۔ لب خاموش تھے، مگر نگاہوں ہی نگاہوں میں جیسے تند و تیز مکالمے ادا کیے جا رہے تھے۔ انجان و آشنا کی تکرار چل رہی تھی۔ دونوں نے جیسے پلکیں نہ جھپکنے کی شرط باندھ لی تھی۔ میں کیوں ہار مانوں، یہ کیوں نہیں؟ جونیئر اپنے اندر ہم کلام تھا۔ فاصلہ اگرچہ بہت کم تھا، وہ جس ڈال پر کھڑا تھا وہ کھڑکی سے بہت نزدیک تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو بآسانی دیکھ رہے تھے۔ جونیئر کے اوپر سے ڈائریکٹ عالم بالا کو سدھار گئے؟ احتجاج نے اس کے نظر نہ آنے پر استفسار کیا، مگر وہ لب سیے عائشہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جھانک رہا تھا۔ عائشہ کی نگاہوں میں محبت بس رہی تھی تو جونیئر کی نگاہوں میں گریز کا قبضہ تھا۔ اس کی نگاہوں میں چاہت و الفت کا پیام تھا تو جونیئر کی نگاہیں نا آشنا بن بیٹھی تھیں۔ دونوں ہی اپنے اپنے مورچوں پر ثابت قدمی سے ڈٹے ہوئے تھے۔ آنکھ کی پتلیوں میں پانی کی چادر تن گئی تھی، مگر دونوں ہی نے جیسے جنون کا روپ دھار لیا تھا۔ دونوں میں سے کوئی بھی ہارنے کو تیار نہیں تھا۔ نہ جانے کس جذبے پر تنے بیٹھے تھے دونوں، یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں والا تھا معاملہ۔ سعدین تو جا کر دیکھ ذرا یہ جونیئر کہاں اٹک گیا۔ راہب کی بات پر اس سے پہلے سعدین عمل کرتا ڈال کے چرچرانے کی آواز آئی تھی۔ جونیئر نے جس ڈال کو پکڑ رکھا تھا وہ کمزور تھی اور اس نے مزید اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ ڈال ٹوٹنے لگی تو جونیئر کا توازن ڈگمگایا۔ وہ گرنے لگا تھا جب اس نے پھرتی سے دوسری ڈال کو تھام لیا، مگر وہ بھی کمزور ثابت ہوئی۔ سنبھل کر، عائشہ کھڑکی تھام کر نیچے دیکھتے ہوئے بے ساختہ کہنے سے خود کو باز نہ رکھ سکی۔ تب تک جونیئر سنبھل چکا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کے فکر مند چہرے کو دیکھا اور نیچے اترنے لگا، جبکہ وہ تینوں بھی سر اٹھائے کھڑکی میں موجود عائشہ کو مانی خیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سمجھ میں آیا یہ کہاں اٹکا ہوا تھا؟ سعدین ہولے سے کہنے سے باز نہ آیا۔ جونیئر کو سنا کر اپنی شامت تھوڑی بلانی تھی۔ عائشہ اپنی بے ساختہ حرکت پر خفیف ہو گئی تھی۔ اس پر سے تینوں کی نظریں۔ پھر سب کے ایگزام شروع ہو گئے تو انہیں چھیڑ چھاڑ کا موقع کم ملنے لگا۔ عائشہ بھی سنجیدگی سے پیپرز دے رہی تھی۔ جس دن اس کا لاسٹ پیپر تھا اسی کے دوسرے دن سعدین کے ساتھ زہرا بیٹے کی شادی کا کارڈ لے کر انہیں انوائٹ کرنے چلی آئیں۔ امی اور وہ بیتے دنوں کو یاد کر رہی تھی۔ ان چاروں کی آمد نے کب کے بچھڑے ہوں کو پھر سے ملنے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کر دیا تھا۔ سعدین تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا گیا۔ امی بیٹھی باتیں کر رہی تھیں اور عائشہ لنچ کی تیاری کر رہی تھی۔ ان کے اصرار پر زہرا نے بھی لنچ کیا تھا۔ نگہت اور زبور کیسی ہیں؟ زبور نے ابھی تک سی ایم میں جوائن کر رکھا ہے یا چھوڑ دیا؟ امی ان کی دیورانیوں کی بابت استفسار کر رہی تھی۔ نگہت تو ٹھیک ہے، اس کے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں، حارث، احد اور سعدین کے بعد ایک بیٹی ہے ماری۔ میرے 3 بیٹے ہیں، غزالی سب میں بڑا ہے جس کی شادی کر رہی ہوں، اس کے بعد راہب اور احتجاج ہے جس سے تم مل چکی ہو۔ 2 بیٹیاں بھی اللہ نے دی ہیں، سانو اور سویرا نام ہیں ان کے، جبکہ زبور کا ایک ہی بیٹا ہے جہاں بان جونیئر۔ سب کے بچوں کے متعلق تفصیل گوش گزار کرتے آخر میں زہرا کی آواز آہستہ ہو گئی۔ امی زبور کی بابت استفسار کر رہی تھیں۔ زہرا نے انہیں بھی سب کچھ بتا دیا، جو باتیں خاندان بھر میں گردش کرتی تھیں۔ امی کو بھی زبور کی کردار کشی کے الفاظ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ زبور بیاہ کر اسی گھر میں آئی تھیں جہاں آج کل چاروں کا بسیرا تھا۔
چند بار ہی امی کی سرسری مگر بھرپور ملاقات ہوئی تھی زبور سے، چونکہ وہ ڈیوٹی کے باعث کم ہی آتی تھی۔ آخر میں زہرا کا لہجہ متاسفانہ ہو گیا۔ ماں جی اور ہم سب نے جونیئر سے اس کی ماں کا ماضی چھپانے کی اپنی سی کوشش کی، مگر ہماری نندوں سدرا اور فریدہ نے کبھی لحاظ نہ کیا۔ رہی سہی کسر تیمور نے پوری کر دی۔ اس نے شروع سے ہی اس کے معصوم ذہن میں ہر بات بٹھا دی۔ نتیجتاً آج وہ اپنی ماں کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتا۔ دنیا کی ساری عورتوں سے اسے چڑ ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی مجھ سے اور نکھت سے بھی گریز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس ایک واحد ماں جی ہیں جن سے فری ہے۔ تیمور کی اس حرکت نے اسے ساری عورتوں سے متنفر کر دیا ہے۔ بہت برا کیا ہے تیمور نے۔ ہاں یہ بات تو میں نے بھی محسوس کی ہے۔ امی بھی بولنے سے باز نہ رہ سکی۔ اب انہیں جونیئر پر ترس آ رہا تھا۔ ایک معصوم بچہ لگ رہا تھا وہ انہیں، جس سے اس کی معصومیت چھین لی گئی تھی۔ نہ جانے اس میں قصور کس کا تھا، صبور کا، تیمور کا یا خود جونیئر کا۔ ان کی گفتگو بغور سنتی عائشہ کی نگاہوں سے سارے پردے سرک گئے۔ حالات کے ڈسے اور محروم شخص کے لیے اس نے اپنے دل میں پہلے سے کہیں زیادہ محبت کا چشمہ ابلتا محسوس کیا۔ ان چاروں کے پیپرز بھی ختم ہو گئے تھے، گھر میں شادی تھی، ڈھیروں کام کرنے کو پڑے تھے۔ دادا جی نے بھی رات فون کیا تھا، ناچار انہیں واپسی کے لیے رخت سفر باندھنا پڑا۔ عائشہ نے ان کے جانے کی خبر سنی تو دل تھام لیا۔ وہ تو بھول ہی بیٹھی تھی، پنچھی بھلے کہیں بھی پڑاؤ ڈال لیں، لوٹ کر اپنے ٹھکانوں پر ہی جانا ہوتا ہے۔ 2 دن کے مہمان کو اس نے دل میں جگہ دے دی تھی، اور اب وہ رخصت ہو رہے تھے تو وہ بوکھلا گئی۔ ان کے درمیان کوئی وعدے وعید نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان 2 مہینوں کی رفاقت میں کبھی دونوں نے ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کیا تھا، کبھی کچھ نہیں کہا تھا، علاوہ ان آنکھوں کے ٹکرانے کے اس کی محبت میں کوئی حسین جملہ، کوئی خوبصورت فکرہ، کوئی دل نواز بات، دل کو گدگدا دینے والی شرارت، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ مگر عائشہ کا دل اس جدائی پر رو رہا تھا۔ وقت رخصت وہ سب ملنے آئے تھے۔ جونیئر سر جھکائے صحن میں کھڑا تھا، جسے وہ تینوں زبردستی لائے تھے۔ آنٹی یہ آپ لوگوں کی ٹرے، کئی بار سوچا تھا کچھ پکا کر بھیجے، لیکن ہمارا پکایا ہوا کھانے کے لائق نہیں ہوتا تھا، اسی لیے آپ کو امتحان میں ڈالنا ہمیں گوارا نہ ہوا۔ سعدین کی بات پر امی مسکرا دیں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، کافی تنگ کیا ہم نے آپ لوگوں کو۔ بالکل نہیں، بلکہ میں مس کروں گی آپ لوگوں کو۔ امی کے کپ کپاتے لفظوں پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، پھر نظر پھیر لی۔ آپ لوگ شادی میں ضرور آئیے گا، ہم انتظار کریں گے۔ راہب نے آگے بڑھ کر امی کے آگے سر جھکا دیا۔ امی نے تینوں کے سروں پر ہاتھ پھیر دیا، اور جب جونیئر کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا تو اس نے حیرانی سے امی کی صورت دیکھی۔ خوش رہو۔ اس کے دیکھنے پر امی نے اپنائیت سے اسے دعا دی۔ جانتے بوجھتے اس کے قریب جا کر اسے اذیت دینا پسند نہیں آیا انہیں۔ اس کی آنکھوں کی نمی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ ممنون ہوا ہے ان کی اس حرکت پر۔ آتے جاتے رہنا، امی انہیں دروازے تک چھوڑنے گئی تھی۔ بائک پر بیٹھ کر جونیئر نے یوں ہی سر اوپر اٹھایا تو وہ چھت پر کھڑی اسے ہی بغور دیکھ رہی تھی۔ کیسی خاموش التجا تھی نگاہوں میں کہ جونیئر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا دل ضرور پسیج جاتا، مگر اس نے نظر بھر کر بائک کو کک لگائی اور راہب کی بائک سے پہلے یہ جا وہ جا۔ عائشہ کی رخساروں پر آنسو چمکنے لگے۔ عائشہ کے خوابوں خیالوں کے طاقچوں میں جونیئر رچ بس گیا تھا۔ جانتی تھی کہ وہ اس راہ کا راہی نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ اس کے حصول کی چاہ میں دوڑے چلی جا رہی تھی۔ دیوار کے اس پار ایک بار پھر جامد خاموشی چھا گئی تھی، مگر ان کی شرارتیں یاد کر کے اب بھی عائشہ کے لب مسکرا دیتے تھے۔ ان کی ساری باتیں، سارے مکالمے اس کے اندر اتر گئے تھے، جنہیں شعور کی سطح پر لا کر وہ خود ہی مسکرا دیتی تھی۔ وہ شادی میں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ مائیوں مہندی میں امی اور اس کا جانے کا ارادہ تھا۔ بابا نے بارات ولیمہ کی حامی بھر لی تھی کہ ان کے اصرار پر بلانے پر نہ جاتے تو بڑی بد اخلاقی کا ثبوت دیتے۔ بابا انہیں بڑے سے سفید بنگلے کے آگے ڈراپ کر گئے تھے۔ بنگلہ باہر سے ہی بڑا شاندار نقشہ پیش کر رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر نگہت ولا درج تھا۔ بنگلے کو حسین نام دینے والے کو اس نے غائبانہ خراج تحسین پیش کیا۔ بڑے کھلے دروازے سے دونوں اندر داخل ہو گئیں۔ اندر بھی زبردست لائٹنگ کا انتظام بنگلے کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ ماشاءاللہ اتنے بڑے گھر کے لڑکے ہیں، مگر نخرہ نام کو نہیں ہے ان میں۔ امی بھی رشک کی کیفیت سے لبریز تھیں۔ مائیوں اور مہندی کی رسم اکٹھی کی جا رہی تھی۔ مہمانوں کا جمع غفیر نظر آ رہا تھا۔ گھر والوں کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اور امی سائڈ پر کھڑی ہو گئیں۔ حارث ممی کو بولو دادی جی انہیں بلا رہی ہیں، غزالی کو رسم کے لیے باہر لایا جا رہا ہے۔ راہب نے اچانک آ کر ایک بندے سے کہا تو وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ آنٹی آئیے نا، السلام علیکم۔ راہب کی نظر جو ہی پڑی خوش دلی سے آگے بڑھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو رفت؟ بہت خوشی ہوئی تمہارے آنے کی، آؤ اندر چلو۔ اسی اثنا میں زہرا بھی ادھر آ نکلی۔ گرم جوشی سے امی کو گلے لگا کر انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور امی کو لے کر آگے بڑھ گئیں۔
وہ کھڑی رہ گئی تو راہب نے پوچھا، کیسی ہو عائشہ؟ اس کی نظریں بڑی بے قراری سے کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ ٹھیک ہوں، اس نے ذرا مغرور انداز میں مسکرا کر کہا تھا۔ اس کے انداز پر راہب مسکرا دیا۔ کسی کو ڈھونڈ رہی ہو؟ راہب، بائک کی چابی تمہارے پاس ہے؟ احد کو مٹھائی کے لیے جانا ہے۔ عجلت میں جونیئر دور سے ہی بولتا آیا تھا۔ اس کی نظر ابھی عائشہ پر نہیں پڑی تھی۔ قریب آنے پر پڑی تو اس کے ٹھٹکتے قدموں اور عائشہ کی آنکھوں کی بڑھتی چمک کو راہب نے لب دبا کر ضبط کیا۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ چابی، اس نے جیسے بمشکل کہا۔ پہلی غیر ارادی نظر پڑنے کے بعد اس نے دوسری نگاہ نہ ڈالی۔ عائشہ اس وقت یلو شرٹ، بلو ٹراؤزر، دوپٹے کے سٹائلش سوٹ میں میک اپ کیے یقیناً دیکھنے والے کے ہوش اڑا رہی تھی۔ وہ تو میں نے احد کو دے دی۔ اوکے، وہ پلٹنے لگا۔ جونیئر آنٹی اندر جا چکی ہیں، تم عائشہ کو اندر چھوڑاؤ، اسے پتہ نہیں ہے رسم کہاں ہو رہی ہے۔ راہب فوراً کھسک گیا تھا تاکہ وہ انکار نہ کر سکے۔ خاموش کھڑی عائشہ کو اس نے چلنے کا اشارہ کیا اور راہب کو دل میں گالیوں سے نوازنے لگا۔ اس کے سنگ قدم اٹھاتے عائشہ نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ مائیوں کی عام ڈگر سے ہٹ کر اس نے شلوار سوٹ کے بجائے بلیک جینز اور بلیک شرٹ پہن رکھی تھی۔ الٹے ہاتھ کی انگلیوں کو باری باری انگوٹھے سے دبا رہا تھا۔ اس کی حرکت اس اضطراب کو ظاہر کر رہی تھی۔ آپ کے ہاں مہمانوں سے سلام دعا کا رواج نہیں ہے؟ اس نے خود ہی پہل کی تاکہ جھجک تو دور ہو۔ السلام علیکم، اس نے خاصے جلے بھونے لہجے میں اکتاتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہیے، عائشہ نے محظوظ ہوتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا تو اس کے لب بھینچ گئے۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ اس نے جواب نہیں دیا مگر عائشہ نے ہمت نہیں آری۔ آپ لوگوں کا گھر بہت خوبصورت ہے، اسپیشلی کلر سکیم، ونڈوز ماربل بہت ہٹ کر ہے۔ آپ یہاں سے سیدھے جائیے، آگے سیڑھیاں آئیں گی، سیڑھیاں طے کر کے دائیں سائڈ مڑ جائیے گا، آگے جانے والی سیڑھیاں آپ کو چھت پر پہنچا دیں گی۔ رسم کا انتظام وہیں رکھا گیا ہے۔ جملہ مکمل کیا اور کسی سمت مڑ گیا۔ عائشہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ مسٹر جونیئر، ہم بھی دیکھیں گے آپ کے گریز کی انتہا۔ بھاگ سکتے ہو میرے اندر پنپتی محبت سے تو بھاگ کر دکھاؤ۔ وہ اس کے بتائے گئے رستوں کی سمت چل پڑی، اس یقین کے ساتھ کہ ایک دن وہ بھی محبت کی راہوں میں اس کے سنگ قدم رکھے گا جس کی وہ ہم سفر تھی۔ مائیوں کی رسم پر لطف رہی، پھر مہندی آ گئی تو مزید رنگ بھر گئے۔ ایک دوسرے کے چہروں پر ہلدی مہندی سے نقش و نگار بنائے جا رہے تھے۔ نگہت نے عائشہ کا تعارف بھی لڑکیوں سے کروا دیا تھا اور اسے چند سیکنڈ لگے تھے ان سے دوستی کرنے میں۔ سانو، سویرا، ماری اور ان کے خاندان کی دیگر لڑکیوں کے ساتھ وہ خوب انجوائے کر رہی تھی۔ جب لڑکی والوں کی طرف سے آئے لڑکوں نے بھنگڑا ڈالا۔ اب باری لڑکے والوں کی تھی۔ اسٹیج پر راہب، احتجاج، سعدین، حارث، احد کے ساتھ جب اس نے جونیئر کو بھی دیکھا تو سب کی طرح اسے بھی حیرت ہوئی۔ یہ جونیئر بھنگڑا ڈالنے کو کیسے تیار ہو گیا؟ یہ تو بڑا بدکتا ہے اس قسم کے زنانہ فنکشن سے۔ ماری سویرا سے سرگوشی کر رہی تھی۔ غزالی بھائی نے اصرار کیا تھا اس لیے، سویرا نے اطمینان سے جواب دیا۔ عائشہ کا انہماک مزید بڑھ گیا۔ وہ سب بلیک جینز، بلیک شرٹ میں رنگ برنگے دوپٹے ڈالے پوزیشن سنبھال رہے تھے۔ اچھا چینج ہے، اس نے خود سے کہا اور بھرپور نظروں سے گلے میں پڑے ریڈ دوپٹہ کو تنقیدی نظروں سے دیکھتے جونیئر کو دیکھا۔ سعدین، کمینے، خبردار جو تُونے غلطیاں کی ورنہ میں تجھے نیچے پھینک دوں گا۔ سب دل کھول کر ہمارے سٹیپ پر تالیاں بجائیں گے۔ اوکے، لیکن لڑکیوں کی طرف پھینکنا۔ احد کی سرگوشی پر سعدین نے وہ پورے شوق سے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ عائشہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ جونیئر نے چونک کر دیکھا تھا۔ لڑکیوں کے ساتھ وہ اسٹیج کے اوپر سائڈ پر لگی چیئرز پر براجمان بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ پھر میوزک سٹارٹ ہوا اور وہ لوگ بھنگڑا ڈالنے لگے، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے اور بالآخر چوتھے سانگ پر نان سٹاپ بھنگڑا ڈال کر وہ لڑکی والوں کو ہار ماننے پر مجبور کر گئے تھے۔ ایکسیلنٹ، مارولس، عائشہ نے بے ساختہ تعریف کی۔ اس کی دیکھا دیکھی سبھی انہیں سراہ رہے تھے۔ جواباً وہ سب اور جوش و خروش سے بھنگڑا ڈال کر جیت گئے تھے۔ عائشہ انگلی دانتوں تلے دبائے سن بیٹھی تھی۔ اسے اپنی سماعت پر شبہ ہوا تھا کہ آیا اس نے جو سنا وہ درست ہے یا نہیں۔ اس کی بے یقینی عروج کو چھو رہی تھی۔ یقین آتا بھی کیسے جب دلی خواہش یوں ایک سیکنڈ میں پوری ہو جائے تو یقین کس ذی روح کو ہونا ہے۔ دادا جی، دادی جی، زہرا، یاور، فصیح، تیمور ان کے گھر آئے بیٹھے تھے۔ شادی کی تقریب کو ابھی مہینہ بھر ہی ہوا تھا۔ اچانک ان سب کی آمد اسے حیران کر گئی تھی اور ان کا تقاضا اسے بے ہوش کر رہا تھا۔ وہ لوگ جونیئر کے لیے اس کا رشتہ مانگنے آئے تھے۔ کیا یہ جونیئر کی خواہش ہے؟ وہ مان گیا؟ ایسے بہت سارے سوال اس کے ذہن میں چکرا رہے تھے۔ عائشہ، یہ لوگ ابھی جواب چاہ رہے ہیں، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ امی اس سے استفسار کر رہی تھی۔ اس گھڑی وہ ڈبل مائنڈڈ ہو گئی تھی۔ خواہش و دلی آرزو اس کے چند لفظوں کی محتاج تھی تو آنے والے دنوں کا احساس اسے سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔
تم سوچ لو، میں تھوڑی دیر بعد آتی ہوں۔ امی اسے تنہائی فراہم کر کے چلی گئی تھی۔ بیٹی کے دلی جذبات سے آگاہ تھیں۔ وہ مسلسل سوچ رہی تھی۔ وہ کوئی بھی فیصلہ جذباتی ہو کر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ خدا نہ خواستہ کل کو پچھتانا پڑے۔ فون کی بیل بج اٹھی تھی۔ اس نے ناگواری سے فون سیٹ کو دیکھا، پھر مہمانوں کے ڈسٹرب ہونے کے خیال سے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو عائشہ، میں راہب بول رہا ہوں۔ عائشہ؟ راہب؟ وہ ایک دم چونک گئی۔ جی، ہمارے بڑے تمہیں جونیئر کے لیے مانگنے آئے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تم آنکھیں بند کر کے ہاں کر دو۔ جونیئر ہمارا ہے تو میں تمہیں بہن سے کم عزیز نہیں سمجھتا۔ میں بس یہی کہوں گا عائشہ، اگر تم بھی ڈر کر پیچھے ہٹ گئیں تو شاید جونیئر سدا انہی نفرتوں کے جنگل میں بھٹکتا رہے، لیکن اگر محبت نفرت کے مد مقابل آ جائے تو نفرت کہاں تک محبت کی راہ روک سکتی ہے؟ تم اور تمہاری محبت اسے سنوار سکتی ہے عائشہ۔ راہب پر یقین لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے وہم کی تصدیق ہو گئی کہ وہ راضی نہیں ہے۔ باری باری سعدین اور احتجاج نے بھی اسے یاد کرنے پر اصرار کیا تھا۔ پھر فون بند ہو گیا۔ یہی بات اسے سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ اگر اس کی محبت جونیئر کی نفرت سے ہار گئی تو کیا وہ سہ پائے گی یہ سب؟ کیا اس کی محبت میں اتنا دم ہے کہ وہ اسے سنوار سکے؟ جب امی اس کا عندیہ لینے آئیں تو اس نے ہاں کر دی۔ عائشہ، تم جانتی ہو کہ امی نے اسے باز رکھنے کی کوشش کی۔ کسی نہ کسی کو تو اس آگ میں کودنا ہی پڑے گا امی، پھر میں ہی کیوں نہیں؟ دعا کیجیے گا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب رہوں، محبت نفرت سے مغلوب نہ ہو۔ امی کو بہت اچھا لگا تھا اس کا پرعزم چہرہ۔ یار آج بہت تھک گیا ہوں۔ وہ لان میں موجود ان تینوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کہاں تھے؟ راہب نے سمجھتے ہوئے استفسار کیا۔ یوں ہی حارث کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر۔ ملازم چائے لے آیا تھا، اس نے خود چائے بنا کر تینوں کو دی۔ بڑی خاموشی ہے، اس نے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ چاچی کو چھوڑ کر تمام بڑے عائشہ کے گھر گئے ہیں، احتجاج نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ وہ ایک دم چونک گیا۔ کس سلسلے میں؟ عائشہ کو تمہارے لیے مانگنے۔ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو سعدین؟ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، چہرہ سرخ ہو گیا، رگیں تن گئی۔ ایک پل کو تو تینوں ہی ڈر گئے۔ پھر مزید کچھ کہے سنے بغیر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بیچاری عائشہ کا کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے ہم نے غلطی کی ہے اسے فورس کر کے۔ احتجاج کا متاسفانہ انداز انہوں نے خاموشی سے دیکھا۔ سارا قصور چاچو کا ہے، انہیں جونیئر کے ذہن میں زہر نہیں بھرنا چاہیے تھا۔ سعدین کے غصے کو راہب نے خاموشی سے دیکھا کہ اسے بھی خالی ریڈ سپارکنگ دکھائی دے رہی تھی۔ ڈیڈ جیسے آئیں مجھے انفارم کرنا۔ ملازم کو آرڈر دے کر وہ دھاڑ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ سر، جونیئر صاحب نے کہا تھا آپ جیسے آئیں انہیں انفارم کروں، انہیں بتا دوں کہ آپ آ چکے ہیں۔ تیمور نے کوٹ اتار کر ابھی رکھا ہی تھا جب ملازم نے کہا، میں اس سے 1 گھنٹے بعد ملوں گا، پہلے مجھے 1 کپ کافی لا دو، وداؤٹ شوگر، کل بھی تم نے شوگر ڈال دی تھی۔ ملازم سر ہلا کر جا چکا تھا۔ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے ہوئے وہ راکنگ چیئر پر بیٹھ گئے۔ وہ سمجھ سکتے تھے کہ اس وقت جونیئر کے اندر کیسا آتش فشاں پھٹ رہا ہوگا، کیسی کنڈیشن ہوگی اس کی۔ اسی لیے انہوں نے راہب لوگوں کو کہا تھا کہ اسے مطلع کر دیں تاکہ جب وہ ان سے بات کرے تو اپنی ہی جنگ سے نڈھال ہو کر اپنا دفاع نہ کر سکے۔ اب بھی انہوں نے ملازم کو یہی سوچ کر 1 گھنٹے بعد ملنے کا کہا تھا، مگر وہ بھی انہی کا بیٹا تھا، انہی جیسا دماغ رکھتا تھا۔ 1 گھنٹے بعد کا پیغام اس نے نظر انداز کر دیا تھا اور اب ان کے روبرو تھا۔ آؤ جونیئر بیٹھو۔ سکون ان کے ہر انداز سے عیاں تھا۔ اس نے اکھڑ لہجے میں استفسار کیا، کیا یہ سچ ہے کہ آپ ابھی عائشہ کے گھر سے آ رہے ہیں؟ ہاں، انہوں نے اطمینان سے جواب دیا اور ایک نظر بیٹے کے تپتے چہرے کی طرف ڈالی۔ ایک دم انہیں اس پر ترس آنے لگا اور خود سے نفرت بڑھ گئی۔ دادا جی، دادی جی، تائی، تایا، چاچو، چاچی، اگر کوئی بھی یہ حرکت کرتا تو مجھے حیرت نہیں ہوتی، لیکن آپ خود میرا رشتہ لے کر گئے تھے، میں حیرت زدہ ہوں۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ہر باپ کو بیٹے کی شادی کا ارمان ہوتا ہے۔ تمہارا میکینیکل انجینئرنگ بھی مکمل ہو گیا، الحمدللہ فائنینشلی بھی اسٹرانگ پوزیشن رکھتے ہو۔ ان فیوچر بزنس سنبھالو گے یا نئی فرم لانچ کر لینا تمہارے لیے تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ شادی کی عمر بھی ہو گئی ہے، اس لیے میں عائشہ کے گھر چلا گیا کہ مجھے بہو کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ ان کا انداز ہنوز ٹھنڈا تھا۔ لیکن شادی کے لیے میں قطعی تیار نہیں ہوں، میری طرف سے انکار ہے۔ اپنا فیصلہ سنا کر وہ پلٹنے لگا۔ رک جاؤ جونیئر، تم جانتے ہو کہ میرا بائی پاس ہو چکا ہے، تمہاری یہ حرکت میری جان بھی لے سکتی ہے۔ اس نے تڑپ کر باپ کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی آس و التجا سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے زندگی میں اگر کسی کو شدت سے چاہا تھا تو وہ تیمور تھے۔ اسے اپنے باپ سے شدید محبت تھی۔ اس کی نظر میں وہ ہیرو تھے۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ ان کے دونوں ہاتھ تھام کر ان کے قدموں کے قریب بیٹھ گیا۔ آپ مجھے شادی کو فورس کر رہے ہیں ڈیڈ،
اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی؟ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی بیٹا، عورت زہر ہے تو تریاک بھی وہی ہے۔ تیمور نے بہت دقت سے جملہ مکمل کیا۔ آپ مجھے شادی کے علاوہ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ وہ باپ کو منانا چاہتا تھا مگر تیمور نے بھی تہیہ کر رکھا تھا کہ اسے راضی کر کے چھوڑیں گے۔ گناہ کا بوجھ ان کے سینے پر بھاری پڑنے لگا تھا، ہر گزرتا دن انہیں کھوکھلا کرتا جا رہا تھا۔ میری پہلی اور آخری خواہش تمہاری شادی ہے۔ بوڑھے باپ کی بات مان جاؤ بیٹے جو کچھ وقت کا مہمان ہے۔ تیمور کی بس پاؤں پکڑنے کی کسر رہ گئی تھی، وہ جوان بیٹے کے آگے گھگیا رہے تھے۔ جونیئر میں عزیز باپ کو نامراد کرنے کی سکت نہیں تھی، اس نے ہاں کر دی۔ جونیئر کاش کہ میں نے تمہیں نارمل انسان رہنے دیا ہوتا، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کتنی ناانصافی کی ہے، مگر صرف تمہارے ساتھ ہی تو نہیں، کوئی اور بھی تو ہے۔ ان کی نگاہوں میں ایک شبیہ لہرا گئی۔ اپنے آنچل سے محبت کو باندھے عائشہ سعید نے جہاں باں جونیئر کے نام کی تختی اپنی پیشانی سے لگا لی۔ شادی کی رسموں کو اس نے خوب انجوائے کیا تھا۔ چوری چوری اس نے جونیئر کو بھی دیکھا تھا جو دلہا بنا کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ خود اس پر جو نظر اٹھ رہی تھی وہ پلک جھپکنا بھولے جا رہی تھی۔ منہ دکھائی کی رسم کے بعد نگہت بیگم نے کمرہ خالی کرایا تھا اور اب وہ ٹھوڑی گھٹنوں پر رکھے جونیئر کو سوچ رہی تھی۔ کیسا ہوگا اس کا بیہیو، کیا کہے گا وہ؟ دروازے پر دستک دے کر کوئی اندر آیا تھا، وہ ایک دم سے سمٹ گئی۔ تبھی اس کے زرتار آنچل والے سر پر ایک ہاتھ رکھا گیا تھا۔ تیمور اس کے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ ایزی ہو کر بیٹھ جاؤ بیٹا، میں تم سے کچھ کہنے آیا تھا۔ وہ استفہامیہ انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہم باپ بیٹے کے بیچ تم پل کی سی اہمیت اختیار کر چکی ہو، اس لیے میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ اسے تم میری بدقسمتی کہہ لو کہ میں نے اپنے بیٹے کی زندگی میں زہر خود گھولا۔ میں چاہتا تو اس کی ماں کی زندگی اس سے چھپا سکتا تھا، مگر خیر میرا بیٹا محبت کو ترسا ہوا ہے۔ بھلے وہ زبان سے نہ کہے مگر میں جانتا ہوں اندر سے وہ بہت محروم ہے۔ ماں سے نفرت کے باوجود اس کے اندر سے یہ کلک نہیں جاتا کہ اس کے حصے میں عام بچوں کی طرح ماں کی محبت کیوں نہیں آئی۔ اگرچہ اس نے کبھی مجھ سے شکوہ نہیں کیا، گلہ نہیں کیا، مگر میں نے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ مجھے خبر ہے، مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ میں اس کی ماں کی بے وفائی کا بتاؤں گا تو وہ ساری عورتوں سے برگشتہ ہو جائے گا۔ میرا احساس گناہ کم نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب اس دن تمہارے گھر میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے لگا کہ تمہاری محبت جونیئر کو بدل سکتی ہے، اسے عورت ذات سے پیار کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ شروع میں تمہیں مشکلات کا سامنا بھی ہوگا، لیکن مجھے امید ہے کہ اسے تمہاری محبت جیت لے گی۔ اگرچہ اس نے میری زندگی کے لیے شادی کی ہے، اسے اپنا بنانا اب تمہارا کام ہے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں عائشہ، میرے جونیئر کے دل سے نفرت کا احساس بھی مٹا دو۔ ان کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ عائشہ نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے حنائی ہاتھوں میں تھام لیے۔ میں اپنی سی پوری کوشش کروں گی، اس نے ہولے سے کہا۔ جیتی رہو۔ تیمور رضا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی باتیں سن کر عائشہ کا اور عزم بڑھ گیا۔ وہ نئے سرے سے سب پلان کر رہی تھی، اس کی منتظر بیٹھی تھی، لیکن جب فجر کی اذان ہونے لگی تو اس نے چونک کر گھڑی دیکھی تو کیا صبح ہو گئی؟ خیالوں کی یورش میں اسے احساس تک نہ ہوا کہ بیٹھے بیٹھے صبح ہو گئی تھی اور وہ کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اگرچہ اسے احساس تھا کہ اس کے ساتھ ایک نارمل دلہن والا معاملہ نہیں ہوگا، مگر وہ سرے سے اسے اس لائق نہیں سمجھے گا کہ اس کی ایک جھلک ہی دیکھ لے۔ یہ حسین روپ سروپ، یہ کجلا گجرا بندیا جو اس کے لیے سجایا گیا تھا، ان کا اتنا حق نہیں تھا کہ انہیں ایک نگاہ دان کر جاتا، بارگاہ حسن میں خراج تحسین پیش کیا جاتا۔ اس نے خود سے کمزور نہ پڑنے کا عہد کیا تھا، مگر پہلے ہی مرحلے پر اپنی ذات کو نظر انداز کر دینے پر جیسے وہ بکھرنے لگی تھی۔ مگر اسے محبت کی جیت مقصود تھی۔ خود کو سنبھال کر وہ گہنے اتارنے لگی۔ شاور لے کر اس نے کاہی گرین کلر کا لائٹ سوٹ زیب تن کیا اور باوضو ہو کر نماز فجر کو اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی اس نے 2 رکعت فرض کی نیت ہی باندھی تھی جب جونیئر دروازہ جھٹکے سے کھول کر اندر داخل ہوا۔ سرسری نظر سے اس نے اس کے حالت رکوع کے انداز کو دیکھا، پھر وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ وارڈروب میں اپنے ساتھ زنانہ ملبوسات دیکھ کر اسے کوفت کا احساس ہوا۔ وائٹ کرتا پاجامہ لے کر وہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ باتھ روم کی حالت ظاہر کر رہی تھی کہ کچھ دیر پہلے اسے استعمال میں لایا گیا تھا۔ چنچلا کر اس نے ٹاول سٹینڈ پر کپڑوں کو رکھا۔ ساری رات گیسٹ روم کے صوفے پر بیٹھے بیٹھے جسم اکڑ گیا تھا۔ شاور لیا تو نیند مہربان ہونے لگی۔ ٹاول سے بالوں کو رگڑتا واپس آیا تو وہ ابھی تک نماز ادا کر رہی تھی۔ اس کے وجود کو سرے سے نظر انداز کیا، اس نے بالوں میں برش کیا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ سفید بیڈ شیٹ گلاب کی پتیوں سے بوجھل ہو رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے بیڈ شیٹ کو کھینچ کر نیچے پھینک دیا۔ عائشہ جائے نماز لپیٹ کر اس کی کارستانی دیکھ رہی تھی۔
پھر اس نے بیڈ کے گرد موجود گلاب اور موتیا کی لڑیوں کو نوچنا شروع کر دیا جو لڑکوں نے بہت محنت سے لگائی تھی۔ لڑیوں کے نوچے جانے کے باعث بیڈ اداس اداس لگنے لگا۔ عائشہ چپ ہی رہی۔ اس وقت وہ غصے میں تھا، اس کا نہ چھیڑنا ہی بہتر تھا۔ لڑیوں کا گولا بنا کر کمرے کی سائڈ پر اچھال کر وہ بیڈ پر دراز ہو گیا اور چادر سر تک تان لی۔ عائشہ نے لڑیوں کو اٹھا کر چادر میں لپیٹ کر رکھ دیا۔ کارپیٹ سے پتیوں کو چن کر فارغ ہوئی تو صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسے چند فٹ کی دوری پر وہ سو رہا تھا، مگر کتنا دور لگ رہا تھا۔ سحر پوری طرح ہو چکی تھی۔ صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی اس کی آنکھ جھپکی تھی جب دروازے کی دستک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بیڈ کی طرف دیکھا، وہ سابقہ انداز میں سو رہا تھا۔ آنچل سر پر ڈالتے وہ اٹھی تھی، پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ دلہن صبح بخیر۔ ماری، سویرا، سانو اور غزالی کی نئی نویلی بیوی نوشین اندر داخل ہوئیں۔ اس نے مسکرا کر انہیں آنے کا اشارہ کیا۔ او تو محترم ابھی تک سو رہے ہیں۔ نوشین نے مانی خیز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ چھیپ گئی تو نوشین نے کہا لگایا، رونمائی میں کیا ملا؟ نوشین اشتیاق سے سوال کر رہی تھی۔ تینوں ہی بیڈ کی حالت دیکھ کر سب سمجھ گئی تھیں اور پھر جونیئر سے بخوبی واقف تھیں، جبکہ نوشین کا دھیان اجڑے بیڈ کی طرف نہیں گیا تھا اور پھر نہیں ہونے کے باعث وہ ناواقف تھی۔ رونمائی کا سن کر عائشہ کے اندر ایک درد نے انگڑائی لی۔ اس نے تو مجھے اس قابل ہی نہ جانا کہ ایک نظر کی بھیک ہی دے دیتا، مگر اس نے مسکرا کر کہا، بتانے لائق نہیں ہے۔ نوشین زور سے ہنسی تھی۔ تینوں نے اسے شکر گزار نظروں سے دیکھا تھا۔ میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، آپ لوگ ہنسنے کا شوق برائے مہربانی کہیں اور جا کر پورا کریں، کمی نہیں ہے اس گھر میں کمروں کی۔ چادر سے سر نکال کر جونیئر نے درست لہجے میں کہا تھا۔ نوشین حیران رہ گئی تھی۔ تینوں نظریں چرانے لگی۔ ولیمے کی تقریب بھی گزر ہی گئی۔ رواج کے مطابق عائشہ میکے جا رہی تھی۔ ان کے ہاں داماد بھی ساتھ جاتا تھا، مگر جونیئر نے بے مروتی سے کہہ دیا تھا، میں کسی ایسے رسم و رواج کی پابندی کا موڈ نہیں رکھتا۔ ناچار عائشہ کو اکیلے جانا پڑا۔ پھر جب چوتھی میں عائشہ کو لانے کے لیے تیمور نے اسے ساتھ چلنے کو کہا تو اس نے بہت چڑ کے کہا، ڈیڈ آپ سب تو جا ہی رہے ہیں، میرے نہ جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ مگر تیمور کے اصرار پر جانا پڑا۔ امی نے داماد کی آؤ بھگت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر وہ یوں بیٹھا تھا جیسے کسی اور کے سسرال میں بیٹھا ہو۔ واپسی میں امی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہا تو وہ سوری کہتا آگے سے نکل گیا۔ جہاں تیمور نے کرب سے آنکھیں موند لی، وہیں عائشہ بھی ہر ایک سے نظر چرانے پر مجبور تھی۔ کپڑے چینج کر کے وہ لیٹنے کی غرض سے بستر کی طرف بڑھی تو اس کی خشک آواز گونجی، میں صوفے پر سونے کا عادی نہیں ہوں۔ جتایا گیا تھا کہ میں بیڈ پر سوؤں گا، تم صوفے پر مرو۔ عائشہ کچھ کہنے والی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، اس کی آواز پر ملازم اندر داخل ہو چکا تھا۔ آپ کو تیمور صاحب اسٹڈی میں بلا رہے ہیں، ملازم نے جونیئر کو پیغام دیا۔ تم چلو، آ رہا ہوں۔ ملازم کے نکلنے کے بعد وہ بھی کمرے سے نکل گیا۔ آپ نے بلایا ڈیڈ؟ وہ ان کے روبرو تھا۔ ہاں، یہ تمہارے اور عائشہ کے ٹکٹ ہیں، کل شام کی فلائٹ ہے تم لوگوں کی۔ ہوٹل میں کمرے ریزرو کروا دیے ہیں۔ پہلے میں نے سوچا تھا ورلڈ ٹور کی ٹکٹ کنفرم کرا دوں، لیکن باہر کے ممالک سے کہیں زیادہ حسن تو ہمارے شمالی علاقہ جات میں ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ورلڈ ٹور کا ٹکٹ کنفرم کرا دوں گا۔ وہ اتنے آرام سے اظہار خیال کر رہے تھے کہ جونیئر ساکت رہ گیا۔ ڈیڈ آپ مجھے پاگل کر دیں گے، صرف آپ کے باعث میں نے ایک بلا پیچھے لگا لی ہے۔ وہ میرا بیڈ روم، باتھ روم، وارڈروب، غرض کے ہر چیز شیئر کرتی ہے۔ دادا جی نے صبح مجھے بہت ڈانٹا ہے، ورنہ میں اس کا ٹرانسفر دوسرے کمرے میں کر دیتا۔ ناقابل برداشت لگتا ہے مجھے اس کا وجود اپنے بیڈ روم میں۔ ایزی جونیئر، دوسرے کمرے کا تو تم خیال بھی دل سے نکال دو۔ وہ تمہاری بیوی ہے، کوئی پرائی عورت نہیں جو دوسرے کمرے میں رہے گی۔ باقی رہی چیزیں شیئر کرنے کی بات تو وہ تمہاری نصف بہتر ہے۔ نصف بہتر کا مطلب تو پتہ ہی ہوگا تمہیں۔ وہ لب بھینچے باپ کی تقریر سن رہا تھا۔ میری خوشی تمہیں عزیز ہے تو یہ ٹکٹیں اٹھاؤ اور جانے کی تیاری کرو۔ آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں ڈیڈ، وہ خود پر ضبط کر رہا تھا۔ تمہیں لگ رہا ہوگا جبکہ میں ایک باپ کا فرض ادا کر رہا ہوں۔ جاؤ، شاباش۔ وہ کھولتے ہوئے اسٹڈی سے نکل گیا۔ تم کیا جانا جونیئر، میرا ہر عمل کنارے کی طرف ہے۔ ان کی آنکھیں سلگنے لگی تھیں۔ آج پھر کسی کی یاد نے دل کے رخسار پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ عائشہ صوفے پر براجمان سوچنے لگی کہ تیمور نے اسے کیوں بلایا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے سوچنا چھوڑ کر کارنر پر پڑی جونیئر کی تصویر اٹھا لی۔ لب دبائے شرارت سے وہ مسکراتے ہوئے بہت خوبرو لگ رہا تھا۔ جھٹکے سے دروازہ کھلا تھا، پھر دروازے پر لات مار کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ فریم کو نادانستہ طور پر عائشہ نے اپنی پشت پر چھپا لیا۔ وہ سخت غصے میں نظر آ رہا تھا۔ اس نے خاموشی میں ہی عافیت جانی کے پہلے تیل کی دھار دیکھنا چاہتی تھی۔ ہاتھ میں موجود چیزیں کاؤچ پر پھینک کر وہ چادر تان کے لیٹ گیا۔ اب تک دونوں میں سے کسی نے براہ راست ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کیا تھا۔
اب بھی کچھ بتانے کے بجائے وہ لیٹ گیا۔ عائشہ نے اٹھ کر دیکھا تو اس کے غصے کی وجہ اور تیمور کے بلاوے کا عنوان سمجھ میں آ گیا۔ تیمور انہیں تنہائی فراہم کر کے ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع دے رہے تھے۔ عائشہ کے لب بے ساختہ مسکرا دیے۔ ان چند دنوں میں اس نے جونیئر سے لاتعلقی و بیزاریت کا کھیل دیکھا تھا، اب اس کی باری تھی۔ دیکھتے ہیں جونیئر صاحب کہاں تک بچ سکتے ہیں آپ، اس نے خاموش لبوں سے چادر میں چھپے اسے مخاطب کیا تھا۔ ڈرائیور انہیں جنا ٹرمینل پر ڈراپ کر کے جا چکا تھا۔ جونیئر نے اس وقت بلو جینز پہ اسکائی بلو شرٹ پہن رکھی تھی۔ ٹرالی دھکیلتے ہوئے ہر انداز اس کے ناخوش ہونے کا پتہ دے رہا تھا، جبکہ بلو سوٹ میں عائشہ خوش تھی، مگر اس نے فیس ایکسپریشن یہی دیا کہ بحالت مجبوری جا رہی ہو۔ اگر وہ اس کی خوشی محسوس بھی کر لیتا تو اسے اذیت دینے کا پروگرام ہی خراب کر دیتا۔ ابھی عائشہ نے پلین کی چند سیڑھیاں ہی طے کی تھی جب اس کا پاؤں مڑا اور وہ ڈگمگا کر اس کا بازو دبوچ گئی۔ کیا حرکت ہے یہ؟ پیسنجرز ان کے آگے پیچھے دونوں طرف تھے، تبھی اس نے غضبناک لیکن دھیمی آواز میں کہا، ساتھ ہی بازو بھی چھڑوانے کی کوشش کی، مگر عائشہ نے چھوڑنے کے لیے تھوڑی نہ تھاما تھا۔ پیر میں موچ آ گئی ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، ایک سیڑھی طے کر کے عائشہ نے سخت لاچار انداز میں کہا۔ کس نے مشورہ دیا تھا آپ کو 4 منزلہ سینڈل پہننے کا؟ سچویشن ایسی تھی کہ وہ اونچا بول کر اپنا تماشا نہیں بنا سکتا تھا۔ مجھے کیا خبر تھی موچ آ جائے گی، آج کوئی نیا پہنا ہے 4 منزلہ سینڈل؟ اس کے چہرے سے درد و تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ پلیز تھوڑا سہارا دیجیے تو میں چلنے کی کوشش کرتی ہوں، سیٹ پر بیٹھ کر آیوڈیکس لگا لوں گی، میرے بیگ میں ہے آیوڈیکس۔ اس نے شولڈر سے لٹکے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ دروازے پر موجود ایئر ہوسٹس اب ان کی طرف متوجہ تھی اور مسکرا رہی تھی۔ مارے باندھے جونیئر نے اپنا بازو پیش کر دیا کہ اس سے زیادہ وہ کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ عائشہ کے لیے یہ بھی بہت تھا۔ اس کے بازو پر سارا بوجھ ڈالتے ہوئے اس نے پیچھے سے ہاتھ ڈال کر اس کی کمر تھام لی۔ وہ چلبلا کر رہ گیا۔ اینی پرابلم؟ ایئر ہوسٹس دریافت کرنے لگی۔ عائشہ نے شد و مد کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ ایئر ہوسٹس نے معمول کی کارروائی کے بعد انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر عائشہ نے کنکھیوں سے اس کا بگڑا چہرہ دیکھا اور رخ پھیر کر مسکرا دی۔ بیلٹ باندھنے کی یاد دہانی کرائی گئی تو جونیئر نے سیٹ بیلٹ باندھ کر چہرے کے آگے میگزین تان لیا۔ اسے کافی دیر بیلٹ سے الجھتا محسوس کر چکا تھا مگر اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ سنیے یہ بیلٹ کیسے بندھے گی؟ اس نے میگزین کو ہاتھ سے ذرا پرے کر کے سوال کیا۔ کیا زندگی میں پہلی بار پلین کا سفر کر رہی ہیں؟ وہ کڑے تیوروں سے استفسار کر رہا تھا۔ آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ اس کی معصومیت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ بیلٹ کا تو کچھ کریں، اسے واپس میگزین میں گم دیکھ کر دہائی دی۔ ابھی ایئر ہوسٹس آئے گی تو بندھوا لینا۔ میرا کیا ہے، میں تو آپ کی وجہ سے کہہ رہی تھی۔ کیا کہے گی ایئر ہوسٹس، اتنے ہینڈسم شخص کی بیوی کو بیلٹ باندھنا بھی نہیں آتا؟ کتنی شرمناک بات ہے نا؟ وہ اتنے معصوم پن سے پوچھ رہی تھی کہ جونیئر کا دل اسے پلین سے اٹھا کر نیچے پھینک دینے کو چاہا۔ اپنی عزت کی تو وہ کچھ زیادہ ہی پرواہ کرتا تھا۔ لب بھینچ کر اس نے عائشہ کی سیٹ بیلٹ باندھ دی۔ پلین نے ٹیک آف کیا تو عائشہ نے اس کا بازو تھام لیا۔ جونیئر نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اسی لیے تو پکڑا ہے بازو، مجھے کون سا شوق ہے؟ وہ ایک بار پھر بازو تھام گئی۔ ٹیکسی نے انہیں مطلوبہ ہوٹل کے آگے اتار دیا۔ اس کی تقلید میں وہ استقبالیہ کی طرف بڑھ گئی۔ مسٹر اینڈ مسز جہاں بان جونیئر کے نام سے ایک کمرہ ریزرو ہے سر۔ اس کے استفسار پر ریسیپشنسٹ نے مہذب لہجے میں جواب دیا۔ کیا ایک اور کمرہ مل سکتا ہے ہمیں؟ جونیئر کے استفسار پر عائشہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ ریسیپشنسٹ نے بھی باری باری دونوں کو دیکھا۔ ہانی مون ٹرپ اور دوسرا کمرہ؟ سر آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کیا ایک اور کمرہ مل سکتا ہے؟ سوال کو نظر انداز کر کے اس نے لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ ریسیپشنسٹ کو سمجھ آ گئی کہ اس کا سوال ناگوار گزرا ہے۔ دیکھنا پڑے گا سر۔ وہ رجسٹر پر جھک گیا۔ ان کے ریزرویشن کے آگے نوٹ میں لکھا ہوا تھا اگر یہ دوسرا کمرہ ڈیمانڈ کریں تو انہیں نہ دیا جائے۔ تیمور رضا حقیقتاً جونیئر کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ یہ ہوٹل ان کے دوست کا تھا اور جونیئر اس حقیقت سے ناواقف تھا۔ سوری سر، دوسرا روم نہیں مل سکتا۔ نوٹ پڑھنے کے بعد اس کی مت ماری گئی تھی جو وہ اسے دوسرا کمرہ دیتا۔ سیکنڈ فلور پر لیفٹ سائڈ پر ہے آپ کا روم۔ جونیئر نے چابی لے کر قدم آگے بڑھا دیے۔ کمرہ کافی کشادہ اور ہر سہولت سے مزین تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک بیڈ تھا جو سنگل اور ڈبل کے بیچ کی نسل کا تھا۔ جونیئر کے ماتھے پر شکن پڑ گئی۔ سردی اتنی تھی کہ نیچے کارپیٹ پر سونے کا تصور بھی سہانے روح تھا۔ خود انہوں نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ ویدر کے لحاظ سے ناموزوں تھے۔ جونیئر نے گرم پانی سے شاور لیا تھا جبکہ اس نے منہ ہاتھ دھونے پر اکتفا کیا۔ آئینے کے آگے کھڑے وہ ٹاول سے برے بالوں کو رگڑ رہا تھا جب عائشہ کا عکس آئینے پر پڑا۔ شہابی چہرے پر موجود پانی کی شفاف بوندیں حسین لگ رہی تھیں۔ چمکیلی آنکھیں کمرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ نگاہ کی گرمی کا اسے احساس ہوا تو اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔
जूनियर ने खुद को इस हरकत पर लानत मलामत की। वेटर दस्तक देकर चाय लाया और रख कर चला गया था। वो ट्रॉली अपनी तरफ खींच चुकी थी। शुगर कितनी? वो यूं पूछ रही थी जैसे बहुत दोस्ताना ताल्लुकात थे उनके माबैन। मुझे आपके हाथ की चाय नहीं पीनी। ओके। वो अपना कप लेकर बैठ गई। जूनियर ने अपने लिए चाय निकाली। कमरे में मौजूद फ़ोन ने बजना शुरू कर दिया था। वो उठकर फ़ोन सुनने चला गया। होटल का मैनेजर बड़े रिवायती डायलॉग बोल रहा था। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा, वगैरह वगैरह। उसे जान छुड़ाकर उसने अपने कप में शुगर डाली। स्पून हिलाते हुए टीवी ऑन कर दिया। इस बात से किता नज़र कि आयशा ने मौका से फ़ायदा उठाकर उसके कप में भर भर के 2 चमचे शक्कर के डाल दिए थे। उसने पहला सिप लिया तो उसके 14 तबक रोशन हो गए। तुमने इसमें शुगर मिलाई है? और रूम में कोई तीसरा बंदा था नहीं? उसका शक उसी की तरफ गया। आयशा उसकी अकल को दाद देते हुए कहा, मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है? आपने खुद ही तो कहा था मेरे हाथ की चाय नहीं पिएंगे। वो लब भींचे दूसरा कप तैयार करने लगा। सर, डिनर कमरे में करेंगे या बाहर हॉल में? वेटर चाय के बर्तन लेने आया तो मुअद्दिब होकर पूछने लगा। हॉल में, जूनियर ने जवाब दिया। ब्लैक सूट में ब्लैक शाल लपेटे आयशा हॉल में दाखिल हुई तो कई निगाहों ने उसे खुशामदीद कहा। नया कपल लगता है, जोड़ी बहुत अच्छी है। हनीमून ट्रिप होगा। हॉल में मौजूद खातून की सरगोशी दोनों ने बगौर सुनी। डिनर करके आयशा तो वापस रूम में आ गई जबकि जूनियर बाहर चला गया था। सर्द मौसम में गरम गरम बिस्तर यकीनन बहुत लुत्फ देता है। आयशा ब्लैंकेट में घुस गई। फिर ना जाने कब उसकी आंख लग गई। एक अजीब एहसास से उसकी आंख खुली। नीम अंधेरे कमरे में आंखें फाड़कर इर्द गिर्द का जायजा लेकर अपने जागने की वजह ढूंढने लगी। नजरें टाइम पीस पर पड़ी तो एहसास हुआ इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। रात के साथ ही उसे जूनियर का ख्याल आया। वो कहाँ था? आवाज़ फिर आई थी। उसने गर्दन मोड़कर बाएं साइड देखा। जूनियर कारपेट पर सुकड़ा सिमटा लेटा हुआ था, बिना कुछ ओढ़े। माय गॉड, हद होती है। उसे गुस्सा आया मगर अगले ही पल तरस भी महसूस हुआ। ब्लैंकेट परे फेंककर बिस्तर से निकली तो हीटर के बावजूद सर्दी की लहर ने उसे कपकपा दिया। कारपेट पर पड़ा हुआ न जाने कब से सर्दी से लर्ज रहा था। करीब जाकर उसने 2-3 बार आवाज़ दी मगर शायद वो गनूदगी में था। उसने तो जानू बैठकर उसका शाना हिलाया। इस अमल से वो जाग गया। उसकी नज़दीकी को उसने हैरानी से देखा था। उफ़, ये 12 आंखें तो लूट चुकी हैं मुझे। अब ताबे दीद कहाँ से लाऊं? कच्ची नींद से बेदार गुलाबी 12 आंखें उसे देख रही थी। आप ऊपर जाकर सो जाएं। दूसरी बार कहने पर वो खामोशी से उठकर बेड की तरफ बढ़ गया। आयशा कारपेट पर लेट गई। थोड़ी देर बाद उसे जूनियर की आवाज़ आई। सुनो, तुम भी आकर बेड पर सो जाओ। बीमार पड़ गई तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। जुमला मुकम्मल करके उसने कंबल में मुंह छुपा लिया। आयशा के लब मुस्कुराहट से मुनव्वर हो गए। वो करवट बदले बेड के आखिरी सिरे पर सो रहा था। दूसरे सिरे पर दराज आयशा ने सोचा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और ख़ुद भी कंबल में मुंह छुपा गई। सुबह नाश्ते से फारिग होकर वो निकला तो डिनर के वक्त आया, जबकि आयशा सारा दिन बोर होती रही। अगले रोज़ जब वो फिर निकल रहा था तो वो उसके आगे खड़ी हो गई। यहाँ अकेले आप मुझे किसके सहारे छोड़ जाते हैं? आप तो चले जाते हैं। आपकी गैर मौजूदगी में अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं क्या करूँगी? जब आप मेरी हिफाजत नहीं कर सकते तो मुझे साथ लाने की क्या ज़रूरत थी? वहीं छोड़ आते मुझे। उसकी तकरीर के जवाब में वो एक पल को खामोश रह गया था। शायद बात समझ आ गई थी। फिर कहा चलो, और वो सारा दिन उसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर फिरती रही। लंच उन्होंने बाहर ही रेस्टोरेंट से कर लिया था। शाम गहरी होने लगी थी जब वो बर्फ़बारी देखने जा रहे थे। टैक्सी से उतरकर वो सफ़ेद सफ़ेद रुई के गालों को देख रही थी। उसने शाल ओढ़ रखी थी मगर सख्त सर्दी के आगे उसकी गर्मी भी हार मान चुकी थी। हाथ आपस में रगड़ते हुए बचते दांत से उसने जूनियर को देखा। ब्लैक जीन्स पर उसने पिंक हाई नेक पहन रखी थी। उसके ठिठुरते जिस्म को उसने एक नज़र देखा और टैक्सी की तरफ बढ़ गया। वापस आया तो उसके हाथों में ब्लैक जैकेट थी जो उसने कुछ देर पहले उतारी थी। आयशा खुश हो गई कि चलो, उसे एक जीते जागते इंसान का एहसास तो है। वो खुश होते सोच रही थी, लेकिन जब जूनियर ने वो जैकेट खुद पहन ली तो वो हक्का बक्का रह गई। उसने अब तक जितनी स्टोरी पढ़ी थी उन सब में यही होता था कि हीरो अपनी जैकेट हीरोइन को दे देता था। उसने ज़रा हटकर हीरो को देखा और फिर उसका दिल चाहा उन हीरोइनों की खुशकिस्मती और अपनी बदकिस्मती पर फूट फूट कर रो दे। एक हफ्ता वो लोग मुख्तलिफ जगहों पर घूमते रहे। फिर उसने ऑर्डर दिया, कल हम जा रहे हैं, सामान पैक कर लेना। इतनी जल्दी? डैड ने तो 1 माह बाद वापसी को कहा था। तो फिर डैड के साथ ही तुम्हें आना चाहिए था। माइंड योर लैंग्वेज। आयशा का चेहरा तप उठा। खुद उसे अपने लफ्ज़ों का एहसास हुआ तो चुप रह गया। वो होटल के ड्यूज़ पे कर रहा था जब मैनेजर ने लजाजत से कहा, सर आपकी मिसेस बहुत खूबसूरत है। अगर आपकी परमिशन हो तो हम इनकी एक तस्वीर बनाना चाहते हैं। हमारे होटल में एक आर्ट गैलरी भी है जहाँ खूबसूरत चेहरे आवीज़ा हैं। अगर आपको फरमाइश करने से पहले सोचना चाहिए था मिस्टर मैनेजर। ये मेरी वाइफ हैं, कोई मॉडल नहीं।
हर ऐरे गहरे के आगे इनकी तस्वीर पेश की जाए। सर आप तो माइंड कर गए, मैनेजर एक्सक्यूज़ करने लगा। आयशा को भी उसकी बात बुरी लगी थी और जूनियर का जवाब सुनकर उसका सिरों खून बढ़ गया। नफरत से किता नज़र वो उस हकीकत से आगाह था कि वो उसकी बीवी, उसकी जिम्मेदारी है, या कोई और बात थी। इतनी जल्दी चले आए? उनकी वापसी पर सबने ही हैरानी का इजहार किया। शुक्र करो 1 हफ्ते बाद आया है, मुझे तो डर था कहीं दूसरे दिन ही ना लौट आए। सादैन को उसने बेसाख्ता घूरा था। शादी को कई महीने गुजर गए थे मगर जूनियर हर दिन दूर होता नजर आ रहा था। तन्हाई के इस 1 हफ्ते में आयशा ने करीब आने की अपनी सी पूरी कोशिश की थी मगर नाकाम रही। उसे एहसास था कि जूनियर के कौलो फेल में कोई तजाद नहीं है। वो उन मर्दों में से भी नहीं था जो कुर्ब की आंच से पिघल जाते हैं। वो उसी के बेडरूम में रहती थी मगर जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसकी खूबसूरती, होशरुबा हुस्न, कोई तो उसे पिघला ना सके। आयशा सिवाय सब्र के क्या कर सकती थी? वो चारों नई फर्म लॉन्च करने का प्लान बना रहे थे। बड़ों को क्या एतराज़ हो सकता था? ज़मीन खरीदी जा चुकी थी और काम ज़ोरों शोर से जारी था, जिसके बायस वो बहुत मसरूफ़ रहता था। घर में आयशा के सबसे अच्छे ताल्लुकात थे। दादाजी और दादी जी के पास उसे ज़्यादा अच्छा लगता था। यंग जनरेशन भी उसे कंपनी देती थी, लेकिन जिसे उसकी परवाह होनी चाहिए थी वो उसे घर लाकर भूल गया था। मगर आयशा को अपना आप खुद मनवाना आता था। वो उसका हर काम आगे बढ़कर खुद करती थी और वो हर बार उसे सख्त सुस्त कहता था, मगर वो साबित कदमी से डटी हुई थी। सरे शाम तैयार होकर उसकी राह तकती, उसके खाने पीने का ध्यान रखती थी। आज भी वो तैयार उसकी मुंतज़िर थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसके साथ दिलफरेब परफ्यूम की खुशबू ने माहौल को अपने हिसार में ले लिया। हस्बे मामूल उसे नज़रअंदाज करके वो कोट उतारने लगा। आयशा ने आगे बढ़कर उसके हाथ से कोट लेना चाहा। उसका हाथ नखुवत से परे करके वो गज़बनाक लहजे में गोया हुआ, तुम चाहती क्या हो, ज़रा खुलकर बता दो मुझे। डैड के कहने पर मैंने तुमसे शादी की। मैं तुम्हारे वजूद को बर्दाश्त करता हूँ, तुमसे या तुम्हारी सन्फ से नफरत करना नहीं छोड़ दिया। मैंने रोज़े अव्वल तुम्हें जता दिया था कि तुम्हारी हैसियत मेरी नज़रों में क्या है, मगर तुम मुसलसल मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो। प्लेन की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए तुम्हारे पैर में मोच आ जाती है और उतरते वक्त मोच ख़त्म हो जाती है। तुम्हें सीट बेल्ट बांधना नहीं आता मगर तुम खोल बड़ी आसानी से लेती हो। प्लेन टेक ऑफ करे तो तुम्हें डर लगता है, लैंड करे तो तुम्हारा डर ख़त्म हो जाता है। और अब मेरी शर्ट प्रेस करना, चाय कॉफ़ी बनाकर लाना, तुम आखिर साबित क्या करना चाहती हो? अगर तुम ये सोच रही हो मैं तुम्हारे कुर्ब की आँच से पिघल जाऊँगा, तुम्हारे हथकंडों से ज़ेर हो जाऊँगा, तो तुम अहमकों की जन्नत में रहती हो। फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है तुम्हें मेरी आयशा, समझ रही हो? आयशा दम बखूद उसे देखती रह गई। कितनी बड़ी बात कह गया था वो। बीवी के फ़राइज़ अंजाम देने की कोशिश कर रही थी और उसने कितने घटिया अंदाज में देखा था उसकी कोशिश को। आयशा सईद को उससे मोहब्बत थी मगर अपनी इज़्ज़त नफ्स उसे ज़्यादा अजीज़ थी। तभी उसने 1 सेकंड में यहाँ से जाने की ठान ली। वो खामोशी से उसे रखते सफ़र बांधते देख रहा था। जब वो जाने को तैयार होगी तो उसके रूबरू जा खड़ी हुई। मिस्टर जहांबान जूनियर, औरत का वजूद वफ़ा के ख़मीर से उठा है। औरत वफ़ा का दूसरा नाम है। अगर औरत वफ़ा नहीं करती या मेरी तरह राह बदल लेती है तो वो बेवफ़ा नहीं हो जाती। उसकी ज़ात पर ज़रूर कोई बहुत बड़ा दाग लगाया जाता है, जैसे अभी आपने मेरे लिए एक घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल करके मेरी शान बढ़ाई। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है मगर यूँ खुद को जलील नहीं करवा सकती। जो लोग मोहब्बत की कदर नहीं करते, मोहब्बत उन्हें बहुत ख्वार करती है। तरस आ रहा है मुझे आप पर। क्या होगा आपका? चलती हूँ। उसकी आंखों में आंखें डालकर वो पलट गई। वो लब भींचे उसकी पुश्त से नज़र फेर गया। आयशा कहाँ जा रही हो? कॉरिडोर से गुजरते तैमूर साहब की नज़र उसके साजो सामान पर पड़ी तो बौखला गए। अपने बाप के घर जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। वो तेज़ी से निकल गई। तैमूर की समझ में उसके अल्फाज ना आ सके और जब आए तो वो निगहत विला की दहलीज पार कर चुकी थी। वो तेज़ी से जूनियर के कमरे की तरफ बढ़े। झटके से उन्होंने दरवाज़ा खोला। जूनियर, वो जा रही है, उसे रोक लो। अजब हवास बाख्तगी आया थी उनके लहजे से, अजब दीवानों जैसा अंदाज था। कौन जा रही है? वो आयशा, वो जा रही है घर छोड़कर, अभी ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। जाओ उसे रोक लो जूनियर। उनका लहजा कँपा रहा था। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, सॉरी। उसके इनकार पर तैमूर बच्चों की तरह रोने लगे, दीवानों की तरह चिल्लाने लगे तो वो डर गया, कहीं उन्हें अटैक ना हो जाए। डैड, मैं ले आऊँगा उसे, कौन सा दूर है घर, आप सुन रहे हैं ना, मैं ले आऊँगा उसे। बाप की ऐसी हालत उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उनकी तसल्ली और तशफ़ी के लिए उसने झूठ का सहारा लिया। ले आओगे ना उसे? उन्होंने जैसे यकीन दहानी चाही। उसने इस बात में सर हिला दिया। डैड, मैंने आपको ऐसी हालत में कभी नहीं देखा। हुआ क्या था आखिर आपको? वो बाप का हाथ सहला रहा था। 23 साल से मेरी यही हालत है जूनियर। उसे छोड़कर एक पल सुकून से बसर न कर सका। किसे छोड़कर? उसने बात काटी। तुम्हारी माँ को। वो जैसे ख्वाब में बोल रहे थे।
اس کے لب بھینچ گئے۔ ایک بے وفا عورت کے لیے آپ نے خود کو روگ لگا لیا، جس نے نہ بچے کی پرواہ کی نہ ہی شوہر کی۔ مت بولو جونیئر، مت بولو، گناہ ہوگا۔ وہ ایک بار پھر رو پڑے۔ پھر انہوں نے آنسو پونچھتے ہوئے اس کے بدگمان چہرے کو غور سے دیکھا۔ آج میں تمہیں ایک سچائی سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جونیئر۔ پہلے بھی کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر کوشش کی تھی، مگر آج اگر میں نے اس سچائی سے پردہ نہیں اٹھایا تو شاید میری جگہ آ کر تم بھی کبھی پچھتاوے کی آگ میں جلتے رہو گے۔ میری بات غور سے سننا جونیئر، کیونکہ آج میں سچ بولنے جا رہا ہوں۔ باپ کے غیر معمولی انداز پر وہ حیرانی کا شکار ہوا۔ دشمن کے حملے پر جب میرا بازو گھائل ہوا تو میں CMH گیا تھا، وہیں میں نے زبور کو دیکھا تھا، اور جب اسے ڈریسنگ کروا کر نکلا تو میں اس کی محبت میں ڈوب چکا تھا۔ پھر میں نے تیسری ملاقات میں اسے پرپوز کر دیا۔ وہ 1 ثانیہ کو میری شکل دیکھتی رہی تھی، پھر اس نے کہا تھا وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے کزن لیفٹیننٹ سرور سے محبت کرتی ہے، مگر میں پیچھے نہیں ہٹا۔ میں روز اسے کنونس کرنے کو موجود ہوتا تھا، مگر اس کا ایک ہی جواب تھا کہ وہ اور سرور ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ مگر مجھے اس کا جنون ہو گیا تھا۔ میں نے بابا اور اماں کو اس کے گھر رشتہ لینے بھیج دیا۔ ہمارا خاندان سٹیٹس اور میرے ترقی کے آثار دیکھ کر انہوں نے ہاں کر دی کہ میرے مقابل سرور جونیئر تھا، اور ان دونوں کی فیملی میں ٹینشن چل رہی تھی۔ ہاں ہونے کے بعد زبور نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے محبت نہیں دے سکے گی، مگر میں نے اس کی ایک نہ چلنے دی اور اسے بیاہ لایا۔ وہ میرے گھر تو آ گئی تھی، مگر مجھے گزرا کل بھولتا نہیں تھا کہ کیسے وہ میرے سامنے سرور کی محبت کا دم بھرتی تھی۔ میں نے روز اول سے اس سے وحشیانہ سلوک روا رکھا، اسے ٹیز کرنے کو ہر حربہ آزماتا۔ میں کیپٹن تیمور ان دنوں جانور بن گیا تھا۔ حالانکہ شادی کے بعد اس کے لبوں پر سرور کا نام بھی نہیں آتا تھا۔ وہ اس سے ملنے کی کوشش کرتا تو زبور اسے دھتکار دیتی۔ میرے استفسار پر اس نے کہا تھا، میں گزرے کل میں نہیں جیتی، مجھے آج عزیز ہے، اپنا شوہر عزیز ہے۔ مگر مجھے یہ بھی اس کی عیاری ہی لگی۔ میرے ہر ناروا سلوک کو وہ چپ چاپ جھیلتی رہی۔ اماں بابا تک اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ CMH میں وہ خود ڈاکٹر تھی، چاہتی تو سٹینڈ لے سکتی تھی۔ پھر جب تمہارے آنے کی اس نے مجھے خوشخبری سنائی تو میں نے بڑے استہزائیہ انداز میں اس سے کہا تھا، یہ واقعی میرا ہے، اور وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی تھی۔ اس اللہ کی بندی نے میرا دل موم کرنے کو ہر حربہ آزمایا، ہر جتن کیا، مگر میں پتھر کا بن گیا تھا۔ تمہاری پیدائش بھی عمل میں آ ہی گئی، حالانکہ میں اسے دیر سے ہسپتال لے گیا تھا تاکہ وہ مر جائے، مگر اللہ کو اس کی زندگی مقصود تھی۔ تمہاری پیدائش کے بعد اسے تنگ کرنے کا مجھے نادر موقع ہاتھ لگ گیا تھا۔ میں تمہارے ننھے سے وجود کو خوب پیٹتا تھا، اور وہ ہاتھ جوڑ کر مجھے باز رکھنے کی کوشش کرتی تھی، اپنا وجود پیش کر دیتی تھی۔ اس دن سرور اسے مجھ سے کھلا لینے کو سمجھا رہا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے واقف تھا، میرے ماتحت تھا۔ میں نے اسے بھی تنگ کر چھوڑا تھا۔ سرور کے سمجھانے پر وہ اسے ڈانٹ رہی تھی، لیکن نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے سرور کو جی بھر کے مارا، وہ بیچ بچاؤ کرانے کو ہمارے بیچ آ گئی۔ میں نے اسے دھکا دے کر گرا دیا۔ میرا ارادہ سرور کو جان سے مار دینے کا تھا۔ وہ سرور کے ادموئے جسم سے لپٹ گئی تاکہ میں اسے مار کر خود پھانسی پر نہ چڑھ جاؤں، مگر میں نے اس وقت اس منظر کو کچھ اور ہی مفہوم اخذ کیا تھا۔ میں نے اسی وقت اسے کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر سنبھل کر اس نے تمہیں ساتھ لے جانا چاہا تو میں نے تمہیں اسے چھین کر بیڈ پر پٹک دیا اور کہا، اگر تم نے زندگی میں کبھی بھی اپنے بیٹے سے ملنے کی کوشش کی تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ وہ جانتی تھی میں ایسا کر سکتا تھا، مجھ جیسا سفاک ظالم شخص سب کچھ کر سکتا ہے۔ رحم کی بھیک مانگتی وہ روتی پیٹتی چلی گئی۔ گھر میں نے سب کو اپنی بنائی گئی سٹوری سنا دی۔ پھر جب تم بڑے ہونے لگے تو میں نے تمہارے ذہن میں زہر بھرنا شروع کر دیا۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ اسے تو میں نے کھو ہی دیا ہے، اگر تم بھی اسی کے پاس چلے گئے تو میں کیا کروں گا۔ گزرتے وقت نے مجھے احساس دلایا کہ میں نے تمہارے ساتھ کتنی زیادتی کی۔ میں تمہاری نظر سے صرف ماں کو گرانا چاہتا تھا، مگر تم نے ساری عورتوں سے نفرت کرنا شروع کر دی۔ آج کل ہر وقت میرے اندر ضمیر کی عدالت لگی رہتی ہے۔ اس کی رفاقت کے 3 سال مجھے سولی پر لٹکاتے ہیں کہ میں نے کیسے لمحہ لمحہ اسے تڑپایا، تمہیں اس سے چھین لیا، کیونکہ اسے تم سے بہت محبت تھی۔ اس نے بہت شوق سے تمہارا نام رکھا تھا۔ میں پچھتاوے کی آگ میں جل رہا ہوں۔ اس سے مجھے محبت تھی، لیکن المیہ دیکھو کہ جب وہ میری ہو گئی تو میں حسد، جلن، رقابت کی لپیٹ میں آ گیا، اور جب میں نے اسے زندگی سے نکال پھینکا تو مجھے اس سے عشق ہو گیا۔ میرے جیسا بدنصیب کوئی ہوگا اس روئے زمین پر؟ یقین مانو، کوئی لمحہ اس کی یاد سے خالی نہیں جاتا۔ مجھے راتوں کو اس کی سسکیاں سونے نہیں دیتی۔ اس کے جسم کو لگائے گئے ٹھڈوں کو یاد کر کے میرا پیر زمین پر پڑتے ہی کانپنے لگتا ہے۔ اس کی بے آواز فریاد نے مجھے دل کے عارضے میں مبتلا کر کے بستر سے لگا دیا، اور اب تم بھی انہی راہوں پر چل رہے ہو۔ ایسا مت کرو جونیئر، محبت سے منہ مت موڑو۔
عورت وفا حیا ہے، اسے رسوا مت کرو۔ تیمور ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، آنسوؤں سے تر ان کا چہرہ تھا۔ ماضی ایک نئے رنگ روپ میں اس کے سامنے تھا۔ جس ماں کو وہ گھٹیا القابات دیتا آیا تھا، وہی ماں وفا کی مثال تھی۔ محبوبہ تھی تو اس میں خالص، بیوی بنی تو شوہر سے مخلص، ماں بنی تو اس میں پارسا، اور وہ اسی ماں سے نفرت کرتا آیا تھا۔ وہ باپ جو اس کی نظر میں ہیرو تھا، آج وہی اپنے گناہوں کو قبول کر رہا تھا۔ اس نے باپ کو دیکھا، بنجر ویران چہرہ، بے تحاشا سرخ آنکھیں، لاغر وجود، کھوکھلا دل جو ظاہر کر رہا تھا کہ وجود کا معمہ کچھ دنوں کا مہمان ہے۔ ایسے میں وہ سنگ ملامت کیسے برساتا، کیسے اپنی محرومیوں کا گلہ کرتا، کیسے بتاتا کہ ماں سے نفرت کے باوجود اس کا دل بارہا چاہتا تھا اس سے لپٹنے کو۔ وہ محسوس کرنا چاہتا تھا کہ ماں کیسی ہوتی ہے۔ ممی کہاں ہیں اب؟ کیا اسی CMH میں؟ آنکھیں پوچھتے اس نے تیمور سے استفسار کیا۔ محسوس کر رہا تھا کہ وہ آج بھی ان سے بے خبر نہیں ہے۔ ڈیورس کے بعد اس نے CMH سے ریزائن کر دیا تھا۔ پھر اب کہاں ہے؟ کیا انہوں نے سرور سے شادی کر لی؟ اس کے سوال پر تیمور پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ کافی دیر ہنسنے کے بعد آنکھوں میں نمی محسوس ہوئی تو چپ ہو گئے۔ کاش کہ کر لی ہوتی اس نے شادی، کم سے کم میں کسی سائڈ سے خود کو تسلی تو دے سکتا تھا، مگر وہ بڑی با وفا ہے۔ آج بھی سرور اس کی خبر گیری کرتا ہے، اس سے شادی کو اصرار کرتا ہے اور وہ ہر بار اسے ڈانٹ کر بھگا دیتی ہے۔ تیمور مسکرا دیے۔ ایک غرور پوشیدہ تھا اس مسکراہٹ میں۔ کیوں نہ مغرور ہوتے؟ ان جیسے شخص کو بھلانے کے لیے انہیں تو بہت پہلے شادی کر لینی چاہیے تھی، مگر وہ با وفا تھیں۔ شادی نہ کرنے کا سن کر ماں اس کی نظروں میں کچھ اور اونچی ہو گئی۔ کیسے کاٹی ہوگی انہوں نے ایک تنہا عمر، بنا مرد کے سہارے۔ اس کا دل چاہا کہیں سے ماں کی صورت نظر آ جائے اور وہ اسے سیلوٹ کرے۔ اس نے تو آج تک ان کی تصویر تک نہ دیکھی تھی۔ میڈیکل کالج لاڑکانہ میں پروفیسر ہے اور ہاسٹل میں رہتی ہے۔ جونیئر نے آنکھیں بند کر کے ماں کو غائبانہ خراج تحسین پیش کیا۔ جونیئر اپنی ماں سے کہنا مجھے معاف کر دے۔ جونیئر نے انہیں متاسفانہ نظروں سے دیکھا تھا۔ تیمور رضا پھر رو پڑے کہ یہ رونا تو عمر بھر کا تھا۔ زبور کالج جانے کو تیار ہو رہی تھی جب وارڈن نے آ کر بتایا کہ ان کے گیسٹ آئے ہیں۔ اتنی صبح صبح کون آ گیا؟ انہوں نے خود سے استفسار کیا۔ ماں باپ کا عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ بھائی دوسرے ملک میں ان کے وجود کو یکسر فراموش کر بیٹھے تھے۔ لے دے کے ایک سرور تھے جو کبھی کبھی ان کی خبر گیری کو آ جاتے، لیکن اتنی صبح وہ کبھی نہیں آتے تھے۔ اللہ سے خیر کی دعا مانگتی انہوں نے ملاقاتی کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کمرہ اس وقت خالی تھا۔ بھرپور نوجوان سر جھکائے دروازے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ ان کے قدموں پر نگاہ پڑتے ہی وہ سروقد ہو گیا۔ نہ جانے کیوں زبور کے قدم دہلیز میں ہی ٹھٹک گئے۔ زبور نے وائٹ جارجٹ کی ساڑی باندھ رکھی تھی، چند سفید تار لیے گردن پر ڈھیلا ڈھالا جوڑا کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ چہرہ کسی لوازمات سے عاری تھا۔ اس عمر میں بھی اعلان کر رہا تھا کہ ان کے حسن کو مصنوعی چیزوں کی کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ تیمور رضا ان پر فدا ہوئے تھے تو کوئی انہونی نہیں تھی، وہ آج بھی دلکش تھیں۔ خلوص، محبت، پاک دامنی کا احساس ان کے وجود پر نظر ڈالتے ہی دیکھنے والے کو ہوتا تھا۔ اگر جونیئر نے کبھی ماں سے ملنے کی کوشش کی ہوتی تو یقیناً وہ باپ کی باتوں کو خود ہی جھٹلا دیتا کہ اس کی ماں تو سراپا پاکیزگی تھی۔ زبور اسے سر سے پاؤں تک دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کے قریب گیا۔ جہاں بان جونیئر، اس نے نہایت اختصار سے کام لیا۔ وہ ایک دم لڑکھڑا گئیں۔ اس نے ماں کو سنبھالا تو یوں لگا جنت اس کی باہوں میں آ سمائی ہو۔ وہ دیوانوں کی طرح اسے گھورے جا رہی تھیں۔ ان کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ جونیئر نے انہیں صوفے پر بٹھایا، ان کے قدموں تلے بیٹھ کر ہولے ہولے ان کا ہاتھ سہلانے لگا۔ شوق کی کیفیت میں وہ اسے تکے جا رہی تھیں۔ ممی! اس کا پکارنا جیسے قیامت ہو گیا۔ وہ یوں تڑپ تڑپ کے روئیں کہ اسے بھی رلا گئیں۔ تم کہاں کھو گئے تھے جونیئر؟ کتنی دیر سے ملنے آئے ہو مجھ سے؟ تمہارے باپ نے مجھے پابند کیا تھا، تم تو مجھ سے مل سکتے تھے۔ کتنا تڑپی ہوں، کتنا روئی ہوں میں۔ کہاں تھے تم؟ دیوانوں کی طرح اسے چومتے وہ اسے عرق ندامت سے بھگو رہی تھی۔ دونوں کافی دیر روتے اور ایک دوسرے کو چپ کراتے رہے۔ کالج سے انہوں نے چھٹی کر لی، پھر سارا دن دونوں نے باہر ساتھ گزرا، قربت کے ایک ایک لمحے کو محسوس کیا تھا۔ ممی، ڈیڈ نے پیغام دیا تھا کہ آپ انہیں معاف کر دیں، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ میں نے تیمور کو کبھی بد دعا نہیں دی، انہوں نے مجھے زبردستی اپنی زندگی میں شامل کیا۔ میں کاتب تقدیر کا لکھا سمجھ کر شوہر بچے سے محبت کرنے لگی، مگر انہوں نے ہر لمحہ ماضی کی راکھ کورید کر خود کو اذیت دی۔ انہیں کہہ دینا جونیئر، اگر ان کی تسلی میرے لفظوں سے مقصود ہے تو میں نے انہیں معاف کیا۔ اور وہ بلندی پر موجود اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ تم کیا کر رہے ہو؟
मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, आजकल फर्म लॉन्च कर रहा हूँ। शादी? ज़बूर आंखों में वो पूरे शौक लिए उसे देख रही थी। हो गई, उसने नज़र चुरा ली। तुम्हारी पसंद है? डैड की। फिर तो यकीनन शानदार होगी। ज़बूर ने जैसे छेड़ने की कोशिश की। वो मुस्कुरा दिया। देख कर बताइएगा। कब लाओगे मुझसे मिलाने? बहुत जल्द, लेकिन एक शर्त पर। उसने माँ के दोनों हाथ थाम लिए। कैसी शर्त? उन्होंने सहम कर खूबरू बेटे की शक्ल देखी। यही कि अब आप मेरे घर में मेरे साथ रहेंगी। मंजूर है, तन्हा अकेले रहकर बोर हो गई हूँ। मुझे खुशी होगी अपने बेटे के घर रहकर, जहाँ बेटा, बहू और पोते पोती की एक अलग दुनिया होगी। वो अपने ख्यालों में खो गई और जूनियर की निगाहों में चमकीली आंखों वाली वो प्यारी सी लड़की लहरा गई। वो जब से आई थी चुप थी। अम्मी बाबा ने लाख पूछा मगर उसकी खामोशी नहीं टूटी। बाबा ने अम्मी को समझाया कि जब बताना होगा खुद ही बता देगी, ज़्यादा पूछ कुछ मत करो। अम्मी ने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया। कब से वो अपने हाथों की लकीरों को घूर रही थी। तो क्या मैं हार गई? जिस शख्स को मैंने टूट कर चाहा वही मेरी किरदार कशी करे तो मैं कैसे रहूं उसके पास? क्या मुझ में ऐसा कुछ नहीं है जो उसे परचा ले? क्यों है वो इतना कठोर, इतना बेदर्द? क्या उसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं? मैं उसकी ज़िंदगी में रहूं ना रहूं उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुट्ठी बंद करके वो खिड़की तक आई। सूखे पत्तों से ढका उजाड़ सहन उसकी निगाहों के सामने था। डोरबेल बजी थी। बाबा ने दरवाज़ा खोला। अस्सलाम वालेकुम बाबा। जूनियर का चेहरा दरवाजे की ओर से तलू हुआ तो बाबा ने उसे गले लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अब वो किचन के दरवाजे पर मौजूद अम्मी को साकत कर गया था। वो तो अम्मी बाबा सुनकर ही ठिठक गई थी, वरना जब कभी वो आता था अंकल आंटी पत्थर मारने के स्टाइल से कहता था। जब उसने अम्मी के आगे सर झुका दिया तो अम्मी की आंखें नम हो गईं। उसकी समात में आयशा के अल्फाज गूंज रहे थे। औरत का दूसरा नाम वफ़ा है और उसने वफ़ा के आगे सर झुकाने में कोई शर्म महसूस नहीं की। सर पर हाथ फेरकर अम्मी ने बेसाख्ता उसकी पेशानी चूम ली। ये माएँ भी कितनी अजीब होती हैं, अम्मी की आंखें पोंछते वो शौक़ी से कह रहा था। आयशा ऊपर है। अम्मी गोया हुई। मैं मिल सकता हूँ उससे? ये भी कोई पूछने की बात है? जाओ मिल लो, बाबा ने कहा तो वो सीढ़ियाँ तय करके उसके कमरे में आहिस्तगी से दाखिल हुआ। खिड़की खोले नीचे सहन में झाँक कर यकीनन वो गुजरे दिनों को याद कर रही थी। उसकी पुश्त दरवाजे की साइड थी। वो उसकी मौजूदगी को महसूस ना कर सकी। उसके मलगजे हुलिये और उलझी बिखरी जुल्फ़ों को उसने मोहब्बत से देखा था। उसका ये हाल यकीनन उसकी फुरकत ने किया था, वरना वो बड़ी अप टू डेट रहती थी। उस वक्त हकीकतन इंसान पड़ाव ढूंढने लगता है जब उसके बाइस कोई खुद को फरामोश कर देता है। उसके शाने पर उसने धीरे से थपकी दी। मुझे वहाँ कहाँ ढूंढ रही हो? मैं यहाँ हूँ। उसकी आवाज़ पर वो उछल ही तो गई। उसने पलटकर बेसाख्ता उसे देखा जो उसके बेहद नज़दीक खड़ा था। उसे अपनी तरफ देखता पाकर पलकें झुका गई। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलोगी ना मेरे साथ? मान और मोहब्बत भरे लहजे में हज़ार खदशे थे। वो चाहने के बावजूद नफ़ी में जवाब ना दे सकी और इस बात में सर हिला दिया। मैं नीचे इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम ज़रा जल्दी तैयार होकर आ जाओ। तुम्हारे कमरे में मैं ज़्यादा देर रहा तो अम्मी बाबा को गलत फहमी भी हो सकती है। वो शौक़ी से लब दबाए उससे शरारत कर रहा था। तर्ज़े कलाम पे आयशा ने अचंभे से उसे देखा और जब वो तैयार होकर आई तो उसने सर से पाँव तक उसके सरापे का जायज़ा लिया था। ब्लू जीन्स के खुले पाइचों वाले ट्राउज़र में वाइट शर्ट और वाइट दुपट्टे से बालों को जकड़कर एक ढीली गांठ लगाकर उसने दुपट्टा आगे डाल रखा था। अम्मी बाबा ने खुशी खुशी दोनों को रुखसत किया। उसने वापसी में अम्मी के आगे फिर सर झुका दिया तो आयशा ने आंखें मींच लीं। आज हार कौन मानेगा? उसने शरीर मुस्कुराहट के साथ सवाल किया। उस दिन भी हार मैंने नहीं मानी थी। चेहरे पर आए बालों को उसने उंगली से परे किया। मानी तो मैंने भी नहीं थी, वो तो डाल टूट गई थी। वो याद दिला रहा था। तो ठीक है, आज देख लेते हैं। तुम हार जाओगी, वो मुस्कुरा रहा था। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन हारता है। तुम्हें अपनी जीत पर खुशी होगी या मेरी हार पर? दोनों पर नहीं। क्यों? आपको दुख हुआ था मुझसे शादी पर या मेरे घर छोड़ जाने पर खुशी हुई थी? दोनों पर नहीं। क्यों? अब के उसने इस्तफसार किया, जिसने मेरी आवाज़ सुनकर ही मुझे दिल में जगह दी, जो मेरे घर वापसी की मुंतज़िर रहती थी, जो काले शीशों के पीछे से मुझे पहरों तकती थी, जिसने मुझे मोहब्बत के लम्स से रोशनास कराने को नफ़रत के समंदर में जानते बूझते छलांग लगा दी, जिसने मेरे गिर्द नफ़रत के खोल को मोहब्बत से लबरेज अपने सुनहरी आंखों से तिड़खा दिया, जिसकी खुशी मेरी मोहब्बत और रफ़ाकत में थी, उस लड़की की खुशी पर मुझे क्यों कर दुख होता? जूनियर के गंभीर लहजे पर आयशा ने बड़ी मुश्किलों से पलकों को गिरने से बचाया। काफ़ी देर खामोशी छाई रही। दोनों बददस्तूर एक दूसरे की आंखों में देखते सफ़र कर रहे थे। मैंने बड़ी अजीब ज़िंदगी गुजारी है आयशा।
میرے معصوم ذہن میں میری ماں کا نہایت ہی برا امیج بٹھا دیا گیا۔ ماں ہر بچے کا غرور ہوتی ہے، اور جب مجھ سے یہ غرور چھین لیا گیا تو مجھے دنیا کی ہر عورت سے نفرت ہو گئی۔ اگر کوئی کسر تھی تو وہ کلثوم نے پوری کر دی۔ وہ دادی کی نواسی ہوتی ہے۔ میرے تجاہل کو اس نے بے عزتی سمجھا اور مجھے بدکردار ثابت کرنے کی کوشش کی۔ عورت کا یہ روپ مجھے مزید بدظن کر گیا۔ پھر تم سے مل کر مجھے لگا کہ میں ہارنے لگا ہوں، اور میں ہار گیا تھا، مگر میں نے خود سے اعتراف نہ کیا۔ میں نے تم سے دور رہنا شروع کر دیا۔ پھر ڈیڈ نے تم سے میری شادی کر دی اور میرے اندر محبت اور نفرت کی جنگ جاری ہو گئی۔ میں محبت کے آگے ہار مان لیتا، لیکن نفرت پھر سے میرے آگے تن کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ مجھے ہر عورت اپنی ماں اور کلثوم لگتی تھی، جنہوں نے اپنے چہرے پر ماسک لگا رکھے تھے۔ میں تمہیں بھی انہی جیسا سمجھتا تھا۔ جب تم گھر چھوڑ کر گئیں تب ڈیڈ نے مجھے بتایا کہ میری ماں تو اصل میں وفا کا پیکر ہے، سراپا پاکیزہ ہے، اور کل ہی ماں سے مل کر میں نے اپنے اندر موجود نفرت کو دم توڑتے دیکھا ہے۔ ماں سے مل کر مجھے تم تک ہی آنا تھا۔ محبت کی تکمیل کے لیے میں تمہیں لینے چلا آیا۔ آپ عورتوں سے نفرت کرتے تھے، چلیں اسی باعث میں پرسکون رہوں گی کہ ماضی میں آپ کا کوئی افیئر نہیں رہا ہوگا۔ وہ شوخی سے چھیڑ رہی تھی۔ ساری ناراضگی اس کی پارا آنکھوں نے محبت کی پتیاں اس پر لٹا کر دور کر دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بغور دیکھتے وہ مسکرا دیا۔ تم نے مردوں سے نفرت نہیں کی، لیکن مجھے پھر بھی یقین ہے کہ کسی مرد نے تمہارے دل پر اپنا نام نہیں لکھا ہوگا۔ اگر ہے بھی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے خود پر یقین ہے کہ میں تمہارے دل سے ہر نام مٹا دوں گا، ہر نقش نکال پھینکوں گا، کیونکہ مجھے تم سے عشق ہونے لگا ہے۔ وہ لو دیتی نظروں سے اس کی آنکھوں میں بغور دیکھ رہا تھا۔ عائشہ کی تنی پلکیں لرزیں اور رخساروں پر سایہ فگن ہو گئیں۔ ہم مردوں کے پاس بے باک ہتھیار ہوتے ہیں اور عورتیں حیا سے ہار جاتی ہیں۔ میں نے کہا تھا نا تم ہار جاؤ گی۔ بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ دھیمی سرگوشی اس کی سماعت میں انڈیلی۔ نگاہیں عائشہ کے چہرے پر بھٹک رہی تھیں، جو ایک دم سے خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے دونوں شانوں کو پیار سے تھام کر اس نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ہولے سے کہا تھا، سوری بولوں؟ اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ میری گزری باتوں رویوں کو فراموش کر سکو گی؟ آپ میری چند شرائط مان لیں تب کہو۔ آپ اس عمل کو پھر نہیں دہرائیں گے انشاءاللہ تعالی، یقین دلایا گیا۔ مجھے چپ کی مار بھی نہیں ماریں گے؟ نہیں ماروں گا۔ ڈانٹیں گے بھی نہیں؟ نہیں ڈانٹوں گا۔ کبھی صوفے پر سونے کو نہیں کہیں گے؟ نہیں کہوں گا۔ میں آپ کا کمرہ، باتھ روم، وارڈروب سب استعمال کروں کہ آپ کے ماتھے پر بل نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ ہنی مون ٹرپ پر دوبارہ لے جائیں گے؟ لے جاؤں گا۔ سردیوں میں اپنی جیکٹ بھی مجھے پہنائیں گے؟ پہناؤں گا۔ ہائے میں مر گئی۔ گھر کے زینے چڑھتے 4 منزلہ سینڈل نے سچ مچ اسے دگا دے دیا تھا۔ لڑکھڑا کر اس نے ساتھ چلتے جونیئر کا بازو تھام لیا اور درد سے دوہری ہو گئی۔ پیر میں موچ آ گئی تھی۔ سر اٹھا کر اس نے جونیئر کا دیکھا، جو بڑی عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اللہ قسم جونیئر میں جان بوجھ کر نہیں ڈگمگائی تھی، اور یہ موچ بھی اصلی ہے۔ وہ روحاں لہجے میں صفائی دے رہی تھی۔ تمہاری اصلی نقلی ساری موچ سر آنکھوں پر۔ جونیئر نے جھک کر اسے باہوں میں سمو لیا اور عائشہ نے اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ جی تو کہانی ختم شد۔ کہانی کا اختتام ہوا یہیں پر۔ امید ہے آپ سب کو یہ کہانی اچھی لگے گی، پسند آئے گی۔ چھوٹی سی اور ایموشنل بھی اور ہنستی مسکراتی سی تحریر بھی۔ انشاءاللہ کوئی نیو ناول بھی جلد شروع کریں گے، لیکن ابھی بھی میرا موڈ نہیں ہو رہا کوئی طویل ناول شیئر کرنے کا۔ خیر دیکھتے ہیں، کل کی کل دیکھیں گے، پھر سوچیں گے۔ فی الحال کچھ بھی نہیں سوچا ہوا۔ آپ اس کہانی کو انجوائے کیجئے، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجئے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔